सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अपनी चौखट पे बैठे। चौखट समझते हैं ना, गेट का जो हिस्सा चौखट। अभी के बच्चे नौजवान पता नहीं इसको समझते हैं, क्योंकि अब तो चौखटें खत्म हो गई, बड़े बड़े गेट अभी आ गए ना उसकी जगह। तो बचपने में आपने देखा होगा कि छोटे दरवाजे होते थे, उस पर एक चौखट होती थी। बड़े बूढ़े चौखट पे बैठने से ही मना करते थे। क्यों मना करते थे कभी पूछा नहीं, लेकिन बैठने कभी नहीं दिया, ना चौखट पे पैर रखने दिया, ना कभी चौखट पे बैठने दिया। उस वक्त तो इतना शऊर नहीं था कि पूछते। लेकिन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला चौखट पे बैठे। जब ये रिवायत सामने आई तो पता चला कि चौखट पे बैठना क्यों मना करते। जहन में आ गई बात, लेकिन कोई फर्ज वाजिब की बात नहीं कर रहा हूं, बात तकवे की। और रुख है रास्ते की तरफ, घर की तरफ रुख नहीं है, रास्ते की तरफ रुख है। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप जैसी हस्ती चौखट पे बैठ के रोड की तरफ मुंह करे। सोच, इसका मतलब ऐसे लोगों को भी लोग टोकते थे। और वो क्या माशरा था जिस वक्त तो टोकने वाले को लोग धमकाते नहीं थे, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करते। अभी तो इसके ओटे पे बैठे, उसके नुक्कड़ पे बैठे, उसके जीने पे बैठे, ये आज अपनी जिंदगी हो गई। वो मुसलमान जो कभी मस्जिद के जीने पे नहीं बैठता था, आज वो लोगों की चौखट पे, दरवाजों पे और जीनों पे बैठ के मोबाइल खेल रहा है। ये जिंदगी हो गई उस जवान की जो लोगों की मुकद्दर को जगाने का जरिया बनता था, कौम की जुल्फे परीशा को नाखुने तदबीर से संवारने का हुनर रखता था। क्या हो गया, क्या हो गया इस कौम को? खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अमीरुल मोमिनीन आप चौखट पे बैठे हैं और रास्ते की तरफ मुंह करके हैरत है। आपने मैं इधर आ, तुझे बताऊं मैं क्यों बैठा हूं रास्ते की तरफ। कहा क्यों? कहा कि आज मेरी बेटी हफ्सा मुझसे मिलने आई। हफ्सा कौन? उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा। ये रसूलुल्लाह की बीवी है और बहुत चहीती बीवी, बहुत सारी बीवियां चहीती थी, लेकिन जो बहुत ज्यादा लाडली बीवियां थी उनमें से एक सैयदा हफ्सा थी। इन लोगों की बातों को बहुत अहमियत दी जाती थी बारगाह रिसालत। किसी को कोई बात मनवाना होता था तो इन लोगों को वसीला बनाया जाता। ये हफ्सा, सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर इब्न खत्ताब की बेटी है और रसूलुल्लाह की ज़ौजा और बीवी है। अब दो रिश्ते जुड़े हैं। नंबर एक, वो उमर इब्न खत्ताब की बेटी है, इसलिए कि उनकी बेटी है तो बेटी है, लेकिन वो उमर इब्न खत्ताब की मां भी है, क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन है। जो बेटी होगी वो कभी मां नहीं हो सकती, जो मां होगी वो कभी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन ये रसूलुल्लाह का रिश्ता इज़्दिवाज है, जिसका तक़द्दुस का ये आलम है कि जिनकी बेटियां थी उनकी मां भी बना दी। उम्मुल मोमिनीन है, दो मुकद्दस रिश्तों का संगम होता है। लेकिन तक़वा फारूकी क्या है? मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि हुजूर ने वो अजायब बनाए हैं, उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। चिराग लेकर नहीं, जाओ सूरज लेकर तलाश करो ऐसे मुत्तकियों को जिन पे तकवा भी नमस करता है। फारूक आजम ने फरमाया तू ये पूछता है मैं दरवाजे पे बैठा हूं रोड की तरफ, रास्ते की तरफ रुक करके, शौक से नहीं, सुन क्यों बैठा हूं? मेरी बेटी हफ्सा मुझसे मिलने आई है और मेरी बीवी अपनी मैके गई है। मेरी बेटी मुझसे मिलने आई और मेरी खुद की अपनी बीवी मैके गई है, तो मैं अपनी जवान बेटी के साथ एक कमरे में अकेले बैठने को पसंद नहीं करता। मैं अपनी जवान बेटी के साथ एक कमरे में अकेला बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं चौखट पे बैठ गया हूं। अल्लाह के बंदो जरा देखो, ये हुजूर के तरबियत याफ्ता लोग। आज लड़कियों से दोस्ती, उनके साथ घूमना और उसको कोई गुनाह नहीं। आका इस्लाम फरमाते हैं जहां एक मर्द और एक औरत होते हैं तीसरा शैतान है। आका इस्लाम इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरतों के दरमियान बैठता है मुसलसल उसके दिल पर सियाही नाजिल होती है और उसका दिल काला हो रहा होता है। उस औरतों के साथ, अजनबी औरतों के साथ हमें बैठने की इजाजत नहीं। औरतें आई और अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप मर्दों से मुसाफा करते हैं, हमसे भी कर लेना। आका फरमाते ला अफ़साह मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। हुजूर ने कभी मुसाफा तक ना किया औरतों को कभी बेपर्दा आने नहीं दिया। जब से पर्दे का हुक्म नाज़िल, हुजूर की पाक अज़वाज के सामने कभी बेपर्दा किसी को जाने नहीं दिया। बल्कि एक नाबीना सहाबी उनके सामने बेपर्दा आ गई, जनी चेहरा खोल के फरमाया पर्दा करो। तो पूछा किससे? इनसे। कहा ये तो नाबीना। कहा ये नाबीना है, तुम तो बीना हो। आज तो शादी होती है तो दोस्तों को मिलाने ले जाते हैं, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और ये और उसके बाद जो आग लगती है वो ये। अस्तगफिरुल्लाह। आखिरी बात अर्ज़ करूं, ये लड़का लड़की की दोस्ती इस्लाम में नहीं। अगर किसी की है अभी खत्म करे, अभी तौबा कर। तो कहा अब इतने दिन दोस्त बनाए, उसका क्या? हमने कहा निकाह करो, शादियां करो। हमें रिश्ता बनाने क्या? हमारे यहां शादी से पहले किसी रिश्ते की इजाजत नहीं है। और मैं तो बेटियों से कहता हूं ये जो लड़के दोस्तियां करते हैं उसको इश्क और मोहब्बत का नाम देते हैं, कोई मोहब्बत नहीं। अगर उसके दिल में इतनी मोहब्बत होती तो अपनी मां से बेवफाई क्यों करता? जो मां ने मौत का मुंह देख करके उसको जन्म दिया है वो अपनी मां से करेगा, किसी अजनबी से करे? अगर लड़की इतनी प्यारी है तो अपनी बहन से करेगा, किसी और से क्यों करेगा? आपसे पूछता हूं, जरा तवज्जो करना मेरे भाई, तू अपना कपड़ा सोच, जो कपड़ा तू पहनता है और जो कपड़ा दूसरा पहनता है,
تو اپنے کپڑے سے اچھا تجھے دوسرے کا کپڑا نہیں لگتا, لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی, اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی ہے؟ اس کا مطلب محبت نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنت چھپی ہوئی, کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی, اور اس کو زنا کہتے ہیں, اس کو بدکاری کہتے ہیں. ہمارے اب کوئی تصور نہیں دوستی کا. اگر آپ کو ضرورت ہے آپ شادی کریں نا, اسلام میں تو جوانوں کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. لوگ میرے کچھ دوست میری بات کا مذاق اڑا رہے تھے, میں نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں, اب بھی کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹوں کا حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. جیسے بچپن میں کہا مجھے کھلونے کی ضرورت ہے کھلونے دلا کے دو, مٹھائی کی ضرورت ہے مجھے مٹھائی دلا کے دو, کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دلا. اگر بیوی کی ضرورت ہے حرام کام مت کرو, اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بیٹھو, مجھے بچپن میں کھلونا دلایا تھا اب مجھے بیوی چاہیے اور ان کو دینا ہو, آپ کا حق ہے. کھلونا مانگنے میں نہیں شرمائے تو بیوی مانگنے میں کیوں شرماتے؟ یہ بزدلوں کا کام ہے ناجائز حرام دوستی کرنا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, سلوٹ کریں گے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے کہو گے کہ میں نے مردوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا, عورتوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا, سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میں نے نکاح کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی. جائیے کھڑے رہیے, مردوں کا کام ہے, آپ مرد بنیے, حرام کام نہ کیجیے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ, اور ہم دعا کرنے والے ہماری اوقات کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے اللہ نے اپنے کرم سے خود پہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کیا کرے گا. جس کا اللہ خود مددگار ہو جائے. اور شادی کرنے کی کوئی 22-25 سال عمر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ہمیں قانون دے دیا, بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر شروع ہو جاتی. آپ بالغ ہو گئے, آپ کی عمر شروع ہو گئی. آپ کہاں کہ اگر آپ حرام کام کرو گے نقصان کتنے؟ نمبر 1, اول چیز تو عمر گھٹے گی, روزی ختم ہوگی, صورت پر لانتے برسے گی. بہت لگا لو, بڑے بڑے کریم لگا لو, فیس واش استعمال کر لو, مہنگے کاسمیٹک آئٹم آج سب سے زیادہ بک رہے ہیں, پھر بھی صورتوں پہ لعنت برس. پہچان میں نہیں آتے مومن ہے کہ غیر مومن, سلام کرے کہ نہ کرے, برا مت ماننا. بستیوں میں جا, ورنہ مسلمانوں کے چہرے پہچان, ان کے چہرے کا نور بتاتا تھا یہ کسی مومن کی اولاد ہے. اور اس وقت کوئی کاسمیٹک آئٹم کا, میں یہ نہیں کہہ رہا نہ استعمال کرو, اللہ نے دیا ہے اس میں حرام نہیں ملا ہے تو کرو, اچھی بات. دیکھیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ حدیث ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, آسانی بتاؤ مشکل میں مت ڈالو, خوشخبریاں سناؤ متنفر مت. آپ اچھا لباس پہنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے, پہنیے, انجوائے کیجیے, اچھی بائک استعمال کریے, اچھا موبائل کریے, اچھا کھانا سب اچھا کیجیے, عمل بھی اچھا کریے. حرام کام چھوڑ دو. اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. ہمارا مذہب رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. یہی تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک صاحب نے اسے کہا اچھے کپڑے پہننا یہ مولوی لوگوں نے کب سے سیکھ لیا. میں نے کہا مولوی تو پہنتا تھا, اس کی خیرات میں لوگ پہنتے ہیں. ورنہ بتا دو کوئی ایسی کمپنی کا مالک جو آج سے 900 سال پہلے روزانہ نیا لباس اتنا مہنگا پہنا ہو کہ بادشاہ کوئی میسر نہ آیا ہو. ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے پہنا ہے وہ بھی مولوی تھا اپنے زمانے کا, جسے دنیا غوث الاعظم دستگیر کے. اور کیا بات ہے؟ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے. میں نے کہا بیت المال کی چوری کا پہن رہا ہے تو مجھے کیا متاثر کرے گا؟ میرا مرشد غوث اعظم تو خود کی کمائی کا پہن چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکے میں پیون والا پہنا, لیکن جب مدینہ منورہ میں مغرور سردار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملنے آتے اور یہ سوچ کے آتے کہ اچھے پہن کے چلو تاکہ محمدی عربی کو مرعوب کر دیں گے, تو حضور ان کے آنے سے پہلے ان سے اچھا پہن کر بیٹھا کرتے تھے. اور وہ جو تحفے لے کے آتے تھے اس سے زیادہ تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. وہاں تو صرف کپڑوں کی چمک تھی, یہاں تو چہرہ بھی بے مثال تھا, بیٹھنا بھی بے مثال تھا, انداز زندگی بھی بے مثال تھا. لوگ آ کے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں تو صرف کپڑے ہیں اور یہاں تو حسن بھی رشک سے دیکھتا نظر آ رہا. انجوائے کیجیے, انجوائے کیجیے, بھرپور انجوائے کیجیے. اور یہ بھی بات کہوں آپ سے, لباس کوئی پہنیے, حرام کام مت. حلیہ آپ کا کیسا بھی ہو, دل آپ کا مومن. آپ کے سر کے بال کسی بھی انداز کے سجو, آپ کے دل میں تقویٰ ہونا. آپ کی نگاہ کبھی بہکنی نہیں چاہیے, آپ کی سوچ کبھی بہکنی نہیں چاہیے, آپ کی فکر کبھی بہکنی نہیں چاہیے. تو بات ختم کرتے جو کہہ رہا تھا, دو بات کہوں گا. نمبر ایک یہ, بہت ساری باتیں کہنی تھی وہ چھوڑ دیتا ہوں, کہیں تو ختم کرنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو کہ 6 سال کے بعد آئے تو 6 گھنٹہ بولیں گے, ورنہ آپ کہیں گے کہ تھکا دیا ہمیں. ہم تو نہیں تھکیں گے, اس لیے کہ یار کا ذکر آئے تو ہم تو چاہتے ہیں یار کا ذکر کرتے کرتے موت آئے تو مقدر کی مہربانی. ساری تھکن اس وقت تو چور ہو جا, ختم ہو جا. تھکن کو تھکن آ جاتی ہے جب ایک بار محبوب کا نام زبان پر آ جاتا, اس وقت تو موت بھی آسان ہوتی ہے. محفلیں کیا چیز ہے, محبوب کا نام آ جائے تو موت بھی آسان ہو جائے, محفل کیا چیز ہے, اور تھکن کی کیا اوقات ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہیں تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان کیوں نہیں. 2 باتیں کہتا ہوں. نمبر 1, اگر کسی کی بیٹی بہن پر دوستی کا ہاتھ ڈال کر کے بدی کی تو حدیث سن لیں. حدیث پاک ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں البر لا یبلا,
والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی, نیکی کبھی پرانی, نیکی کی تاثیر. آپ نے تو اتنا ہی سن رکھا ہے نا کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. آپ کس کو دیکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں یہ تو آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ جس قوم کو نماز میں خدا یاد نہیں آتا, اس قوم کو جلسوں میں چہرے دیکھ کے خدا کیسے یاد آتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب تک یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات اب تک میرے سمجھ میں نہیں. 20 رکعت تراویح میں خدا یاد نہ آیا, فجر کی 2 رکعت میں خدا یاد نہ آیا. جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہ آیا, اس قوم کو جلسے میں خدا کیسے یاد آنے لگے گا. یہ بھی شعور حاصل کر لو کہ کون سا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے, خدا کو یاد آنا کس کو کہتے ہیں. ہاں, ورنہ بیوٹی پارلروں میں تو پھر بہت سے چہرے سنوارے جا رہے ہیں. بیوٹی پارلروں کے سجائے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا یاد کرنے والوں, یہ بھی شعور حاصل کرو کہ خدا یاد کرنا کسے کہتے ہیں. ارے بیوٹی پارلر کے 2-4 گھنٹے کے کریم جسموں پر لگا کر آ کر کے اگر کوئی متاثر کرتا ہے تو وہ لٹیرا تمہارے ایمان کو لوٹ لے گا. خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے دل اتنا چمکدار ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, دلوں کو سکون مل جاتا ہے. اگر ایسا چہرہ زمین میں نہیں ہے تو اس محلے کے اور اس گاؤں کے اور اس شہر کے لوگوں کو میں 28 سال پہلے پیچھے لے جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف الاولیاء کا چہرہ دیکھا ہے. قادری صاحب قبلہ اشرف الجیلانی حضور قادری میاں وہ جمیع عرش مقام سادات کرام حاضرین میں بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر ہی خوار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. رکھیے جیسے ہیں خانہ ساد ہیں ہم مول کے عیدگار پھرتے ہیں. آہا کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آج کی محفل شہزادہ حضور مخدوم سمنا اولاد حضور غوث اعظم دستگیر پیر کامل ولی کامل ولی ابن ولی حضور سیدی اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرص سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. وقت کافی ہوا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اللہ پاک مجھے حق کہنے, آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے فلسفہ موت و حیات کو بیان فرمایا. مجھ سے بیشتر آپ نے شہزادہ والا تبار نبی حضور اشرف الاولیاء حضرت علامہ پیر سید معاذ اشرف الجیلانی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا خطاب آپ نے سماعت کیا. وہ مجھے بڑا بڑا محبت سے کہتے ہیں, حالانکہ وہ میرے مخدوم زادے ہیں, حالانکہ بڑے ولی ہیں. میں ان سے پہلے دنیا میں آیا ہوں لیکن بڑے ولی ہیں. انہوں نے بڑی نفیس اور بڑی خوبصورت گفتگو موت و حیات سے متعلق فرمائی. میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا فلسفہ بیان فرمایا. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نے انسان کو زندگی ہی دینی تھی تو پھر اس موت کیوں عطا فرمائی. اگر اللہ نے دنیا کو بسانا ہی تھا تو پھر اس کو فنا کرنے کا اعلان کیوں کیا. جب بسایا جا رہا ہے تو فنا کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں اللہ کی ذات جسم اور مثال سے پاک ہے لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر تاج محل بنایا جایا ہے اور اس کو بنانے کے بعد توڑ دینے کی بات جائے تو لوگ کہیں گے کہ بنایا تھا تو توڑنے کی بات کی گئی. مگر یہ دنیا کے انسان ہیں جن کا بنانا اور توڑنا اپنے انداز کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مگر میرے اللہ نے کائنات کو بنانے کی بات بھی فرمائی, بنانے والا وہی ہے مگر اس نے یہ بھی فرمایا کل من علیہا فان, سب فنا ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات بھی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. موت پیدا کی ہے تو پھر حیات پیدا کی, اور جب حیات پیدا کی تو پھر موت کیوں پیدا کی. حیات موت کا فلسفہ کیا ہے. جب آبادی ہی پیدا کرنی تھی تو ویرانہ کیوں پیدا فرمایا. اللہ اکبر. تو میرا اللہ حیات موت کا فلسفہ یوں بیان فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہاں ہمارے مسئلے کا بلکہ مسائل کا حل بھی آپ کو مل جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
تعالیٰ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہیں جانچیں، ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے، عمل حسن نہیں احسن، اللہ اکبر، تفضیل کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ عمل حسن کے لیے بھی ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، عمل حسن کے لیے اللہ نے سب سے اچھے عمل جو زیادہ اچھے ہیں، اچھے اعمال کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ موت اور حیات اس لیے پیدا کی گئی ہمیں جانچا جائے، ہمارا امتحان لیا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے۔ موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، دنیا میں آنے کے بعد ہم اچھا عمل کرنے کی بجائے ہم تو برائیوں کے اندر ڈوب گئے۔ اب دیکھیے موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور اس کے بیچ کیا ہے؟ احسن عمل، اچھا عمل۔ اس سے پتہ چلا اگر دنیا اچھی چاہتے ہو، زندگی اچھی چاہتے ہو تو بھی نیک عمل کرو، اور اگر موت اچھی چاہتے ہو تو بھی نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دو، مولانا کوئی تعویذ دے دو، مولانا کوئی طریقہ بتا دو، کیوں؟ تاکہ اچھی روزی مل جائے، بیٹے کو رشتہ آ جائے، اسی طریقے سے دکان میں برکت ہو جائے، مکان میں برکت ہو جائے۔ ایک بات میں عرض کروں، آپ کے سامنے حضور تاج الاولیاء کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ یہ وہ پیر نہیں ہے جو آپ کو اندھیرے میں تاریکی میں رکھ کر شریعت سے دور کرے اور جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، جس کے خاندان نے 6 صدیوں سے زائد سے قوم کی شریعت اور طریقت میں یکساں رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، سن لو، تعمیر سے اچھا رشتہ آئے یا نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں کو اچھا رشتہ چاہتے ہو، اچھا عمل کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے، تمہارے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے گا۔ اور اے نوجوانوں، تم بھی در در بھکاری بن کر پھر رہے ہو، 28 سال کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، 30 سال کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، یاد رکھنا، ارے جب اچھے عمل سے آخرت اچھی ہو سکتی ہے تو اچھے عمل سے دنیا اچھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمل اچھا کرو، اس کی برکتیں دیکھو۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آپ نے کس کو بٹھا دیا کہ کیا دیکھے کرنے سے بھی اچھا رشتہ آتا ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا اگر اچھا عمل کافر بھی کرے تو اللہ اس کو بھی صلہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑا کم کر دیں، آواز پکڑا رہی ہے، آواز ایسے کھول دیں، صرف ایکو چھوڑ دیں، کم کر دیں اس کو تاکہ لوگ صرف سن سکیں، میری بات پہنچ جائے۔ ایکو جو ہے وہ ناخواں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کو بہت ہلکا کر دے، کم، ورنہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کان کے اوپر سے چلی جا رہی ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر جو لوگ بول رہے تھے، ایکو اتنا زیادہ تھا کہ کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ مقصد تقریر کا یہ ہے، ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ امید ہے مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہوگی۔ اچھا عمل جسے ہم نیکی کہتے ہیں، نیکی اتنا ثمر والا درخت ہے، ایسی پھل لانے والی چیز ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کافر ہے اس لیے اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے، وہ بھی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ آخرت میں کافر کو صلہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، یہ بھی اس کا عمل ہے۔ وہ آخرت کو نہیں مان رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تو دنیا کو مانتا ہے، تیری نیکی کا صلہ میں صرف دنیا میں دوں گا چونکہ تو آخرت کو مانتا نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ مگر نیکی کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا دشمن اگر نیکی کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے۔ جو خدا دشمن کو نیکی کا صلہ عطا کرے وہ خدا اپنے بندوں کو کتنا صلہ عطا کرتا ہوگا۔ غور فرمائے، نیکی کی اہمیت کو سمجھو، نیکی کی اہمیت کو سمجھو۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نیکی کوئی کرے، نیکی نیکی ہے، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ شرابی کرے، کبابی کرے، جھوٹا کرے، مکار کرے، کوئی نیکی کرے، حتیٰ کہ نیکی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے تو اللہ اس کا صلہ بھی ضائع نہیں فرماتا۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہے۔
नेकी अगर दिखावे के लिए की जाए तो अल्लाह उसको भी जाय नहीं करता। मतलब क्या? जिसने दिखावे के लिए नेकी की, मतलब पैसा दिया ताकि लोग मुझे सखी कहें, तो अल्लाह उसके इस मकसद को भी पूरा कर देता है कि तूने सखी कहलाने के लिए चंदा दिया, पूरी दुनिया में तुझे सखी कहलवा दूंगा। तूने नमाजी कहलवाने के लिए नमाज पढ़ी, पूरी कायनात में तुझे नमाजी कहलवा दूंगा। तूने मुजाहिद कहलाने के लिए अपने आप की जान देकर के शहीद हुआ, पूरी कायनात में तुझे मुजाहिद कहलवा दूंगा। तूने अल्लामा कहलाने के लिए तकरीर की, पूरी दुनिया में तुझे अल्लामा कहला दूंगा। यानी अगर तूने जिस मकसद के लिए नेकी की है वो मकसद तुझे पूरा कर दूंगा। लेकिन जिसने अल्लाह के लिए नेकी की कि अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह उससे राजी भी हो जाता है। बात दूर निकल रही है, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। शायद मेरे जाने के बाद कुछ पुड़ियां बंधना न शुरू हो जाए कि मैंने क्या कह दिया, कि अगर नेकी दिखावे के लिए की जाए तो भी वो मकसद पूरा होता है। तो हवाले के तौर पे मैं मलफूज आला हजरत पढ़ देता हूं आपके साथ। अल्फाज मेरे होंगे, मलफूज इमाम के होंगे। इमाम के मलफूजात जो अल मलफूज की शक्ल में है उसका मफहूम पढ़ रहा हूं। अगर नेकी दिखावे के लिए भी की जाए तो भी कामयाब होता है आदमी, लेकिन जिसने जिस मकसद के लिए नेकी की उसको वही है। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वो जो मैंने कहा था, हालांकि अब मेरा उन्वान ये नहीं था लेकिन आ गई तो पेश कर दूं। औरंगजेब का जिक्र अभी हाजिक साहब फरमा रहे थे, या गालिबन शाहजहां भाई फरमा रहे थे, जो भी। औरंगजेब एक बादशाह है मुगलों का। मुगल खानदान में मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक सबसे बदतरीन अगर कोई आदमी है तो वो अकबर है, और मुगलिया खानदान में सबसे बेहतरीन अगर कोई इंसान है तो वो औरंगजेब है। एक ऐसा लिबरल बादशाह गुजरा अखंड भारत में जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तफरीक के बगैर सबके साथ ऐसा सुलूक किया जैसा एक बाप अपने बच्चों के साथ करता है। एक अलग उन्वान है, लेकिन हम किसी बादशाह की सफाई देने नहीं बैठे। लेकिन बात आई तो अर्ज करूं, बादशाह औरंगजेब की आदत थी कि कोई मुसीबत आई, कोई मुहिम आई, कोई मुश्किल आई तो वो वली तलाश करते थे। जमीन के ऊपर वली होता उससे भी दुआ लेते, और जो औलिया जमीन के अंदर होते उससे भी दुआ लेते। औरंगजेब की आदत थी। यानी उस दौर का बादशाह भी खुश अकीदा था, और इतना खुश अकीदा था कि वो जंग पे बाद में जाता था, पहले दुआ का सहारा लेता था। इसलिए कि हदीस पाक है, अद्दुआउ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। आजकल के नौजवान छोकरे तो वलियों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी कब्रों को मिट्टी का ढेर कहते हैं, और सबको शक की नजर से देखते हैं कि इनकी दुआ क्या काम आएगी। अल्लाह के बंदो, वलियों की दुआ फौरन कबूल होती है, इसके सबूत बेशुमार मौजूद है, लेकिन यहां वो उन्वान भी नहीं। औरंगजेब जानते थे जहां हथियार की ताकत काम नहीं आती वहां अल्लाह वालों की दुआ काम आती है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। और इकबाल ने कहा था, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले की तलाश रहती थी औरंगजेब को। जमीन के ऊपर अल्लाह वाला है तो दुआ लेते, जमीन के अंदर है तो दुआ लेते। ये एक अलग उन्वान है। औरंगजेब को एक मुहिम दरपेश थी, बड़ी जंग पे जाना था। औरंगजेब ने अपने सिपाहियों से कहा, यार एक बड़ी जंग पे जाना है, मुहिम पे जाना है, कोई मिलता नहीं। वो वहां हो ये रहा था कि औरंगजेब का दरबार था, बाप दादाओं के दर से। मुगल बड़े मन चले थे, सबकी तारीफ तो हिमायत हम करते भी नहीं है। मुगलों के यहाँ शोरा होते थे, उदबा होते थे, नदीम होते थे, अदीब होते थे, खतीब होते थे, शोरा होते थे, बड़े बड़े फनकार होते थे, और उन्होंने सबको अपने दरबारों में रख रखा था। तो उनके औरंगजेब के बाप दादाओं के दरबार में बहरूपिये भी होते थे जो रूप बदलते थे। तो औरंगजेब जब बादशाह बन गए तो एक बहरूपिया आया, कहा कि आपके बाप दादाओं के दरबार में मेरे बाप दादा रहते थे, हम ऐसे बहरूपिये हैं ना जनाब कि रूप बदल के आए तो कोई पहचान ही ना सके, रूप बदल के आए तो कोई पहचान ही ना सके। औरंगजेब ने कहा, हमारे यहाँ बहरूपियों की जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से। अलबत्ता इतना जरूर है कि रूप बदल के आओगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा, हर रूप में तुम्हें पहचानूंगा, और जिस रूप में मैं तुम्हें पहचान न सका, जो मांगोगे वो इनाम दूंगा, मेरा वादा है। बहरूपिया गया, जाने के बाद रूप बदल के आया। चंद दिनों बाद औरंगजेब ने पहचान लिया बहरूपिया, फिर चला गया। फिर रूप बदल के आया बहरूपिया, फिर चला गया। फिर रूप बदल के आया बहरूपिया, फिर चला गया। अब वो बहरूपिया ने आना बंद कर दिया, अब नहीं आता था। औरंगजेब को मुहिम पे जाना था, तलाश थी, कोई अल्लाह वाला मिले दुआ कराए, कोई अल्लाह वाला मिले दुआ कराए, कोई अल्लाह वाला मिले दुआ कराए। सिपाहियों ने कहा, हुजूर एक अल्लाह वाला अपनी सल्तनत में है, अगर आप चाहें तो चलें। कहा कहाँ? कहा वो किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता भी नहीं, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं, किसी से कोई मुलाकात नहीं, बस नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, इबादत पे इबादत वो करता है। अच्छा, इतना नूरानी चेहरा है हजरत कि चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। अच्छा, लोग नूरानी चेहरे को भी पहचानने में धोखा खाते हैं।
لوگ آپ نے تو اتنا ہی سن رکھا ہے نا کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. آپ کس کو دیکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں یہ تو آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ جس قوم کو نماز میں خدا یاد نہیں آتا, اس قوم کو جلسوں میں چہرے دیکھ کے خدا کیسے یاد آتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب تک یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. ہاں یہ بات اب تک میرے سمجھ میں نہیں. 20 رکعت تراویح میں خدا یاد نہ آیا, فجر کی 2 رکعت میں خدا یاد نہ آیا. جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہ آیا اس قوم کو جلسے میں خدا کیسے یاد ہے. لیکن بہرحال آپ کے اپنے مسائل ہیں, آپ جانیں مجھے جتنی بات کرنی میری اوقات. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, وہ بھی بہت چھوٹا سا, کچھ نہیں سیکھ رہا ہے, صرف بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کے. اس لیے میں کوئی بات اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں کہنا چاہتا, مگر اتنا ضرور کہوں گا یہ بھی شعور حاصل کر لو کہ کون سا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے, خدا کو یاد آنا کس کو کہتے ہیں. ہاں ورنہ بیوٹی پارلروں میں تو پھر بہت سے چہرے سنوارے جا رہے ہیں. بیوٹی پارلروں کے سجائے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا یاد کرنے والوں, یہ بھی شعور حاصل کرو کہ خدا یاد کرنا کسے کہتے ہیں. ارے بیوٹی پارلر کے 2-4 گھنٹے کے کریم جسموں پر لگا کر آ کر کے اگر کوئی متاثر کرتا ہے تو وہ لٹیرا تمہارے ایمان کو لوٹ لے گا. خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے دل اتنا چمکدار ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, دلوں کو سکون مل جاتا ہے. اگر ایسا چہرہ زمین میں نہیں ہے تو اس محلے کے اور اس گاؤں کے اور اس شہر کے لوگوں کو میں 28 سال پہلے پیچھے لے جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف الاولیاء کا چہرہ دیکھا ہے. یہی تو ماتم کی بات ہے کہ جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہیں آتا اس کو جلسوں میں کس طریقے. بہرحال ایک بات تو کہا کہ حضور اتنا خوبصورت اور حسین اور جمیل چہرہ ہے کہ دیکھو تو خدا یاد. اب اورنگزیب تو پھر اورنگزیب ہے, وہ بادشاہ, اس نے کہا بھائی مہم دعا تو لینی ہی پڑے گی. بہت تحفے تحائف لے کر کے گئے اور دیکھا تو نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, سجدے پہ سجدے, سے عبادت پہ عبادت. بیچارہ بڑے بھولے بھالے چہرے میں اور امامہ خوبصورت اور ابا قبا سب بالکل قاعدے کی تراشی خراشی داڑھی. دور سے اورنگزیب نے جوتے اتار دیے. توجہ آپ کی, توجہ تو آپ کی ہے, بہت خوبصورت توجہ ہے, لیکن غور کریں, سننے سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے. بہت دور سے اورنگزیب نے جوتیاں اتار دی, گھٹنے ٹیک دیے اور مشاہدہ کرتے رہے, سجدے پہ سجدہ, رکوع پہ رکوع, عبادت پہ عبادت, عبادت پہ عبادت, عبادت پہ عبادت. بالآخر بادشاہ نے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ والے جس اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو اس کے لیے 2 جملے ہم سے بات کر لو. اس نے آنکھوں میں مصنوعی غصہ اور جلال لا کر کہا کیا بات ہے بول. تو ہاتھ جوڑ کے کہا بہت بڑی مہم پہ جانا ہے, اور اورنگزیب کی عادت ہے جب اورنگزیب کسی مہم پہ جاتا ہے تو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ والوں کی دعاؤں پر اس کو اعتماد ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے. اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بجائے امامہ سر سے اتارا اور امامہ سر سے اتار کے کہا پہچانا, پہچانا. اورنگزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا, اب پہچانا. میں نے کہا تھا نا میں تجھے دھوکہ دوں گا اور تو مجھے نہیں پہچانے گا, میں وہ بہروپیہ ہوں. کہاں لیکن میں تجھے ہر روپ میں پہچان سکتا تھا, مذہب کے روپ میں بھی کوئی دھوکہ دے گا یہ اورنگزیب کو کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا. میں اب تو پہچان گیا تجھے, لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لباس نماز کے لباس میں, مذہب کے لباس میں, مسلک کے لباس میں, مشرق کے لباس میں, اہل اللہ کے لباس میں بھی کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے بہروپی. مجھے یہ تصور بھی نہیں گزرا تھا کیونکہ ہم یہ کبھی تصور کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مجھے دھوکہ دے لے گا جو مانگے گا تجھے دیں گے. مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ لے کیا مانگتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا, اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا. کہا کیوں, اسی مانگنے کے لیے تو اتنے جتن کیے تھے نا, اب کیوں کچھ نہیں مانگتا. کم مجھے خود آج پتا چل گیا, جب تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی, جب میں نے تجھے, بھئی یہی تو تھا نا کہ میں تجھے دھوکہ دے لوں گا, جب میں نے تجھے دھوکہ دینے کے لیے نیک عمل کیا تو اس کا صلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے. یہ دکھاوے کے عمل کا نتیجہ ہے. ارے جب میں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کر میرے قدموں میں آ گیا. اگر میں نے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو اللہ مجھے کیا عطا فرماتا. نیکی کو سمجھو تو البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. میرے بھائی بہروپیہ نیکی کرے تو بادشاہ قدموں میں آتا ہے,
اگر انسان اللہ کے لیے نیکی کرے تو نیکی پھر کہاں پہنچاتی ہے؟ ذرا غور تو کریں، نیکی کی اہمیت سمجھو. ہم پیسوں کی محبت میں ڈوب گئے، اللہ کی محبت میں کب آؤ گے؟ نیکیوں کی طرف رغبت کب کرو گے؟ تو میں نے ایک اعلان کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کیا کہ نیکی اگر کافر کرے تو بھی اللہ صلہ دیتا ہے. بیٹی کا رشتہ کوئی چیز نہیں میرے بھائی. جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو بیٹی کو رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جب بیٹی سے اللہ ملتا ہے اور جنت ملتی ہے تو اچھے مکانات دنیا میں کیوں نہیں مل سکتے؟ کوئی نیکی کر کے تو دیکھے. میں نے ایک بات کہی، بچیاں بہنیں بھی بیٹیاں بھی موجود ہیں، کہ کیا نیکی سے اچھا رشتہ ملتا ہے؟ میں نے کہا کافر بھی نیکی کرے تو بھی ملتا ہے. ایک کافر ہے، اس کی 3 پوتیاں ہیں. کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 پوتیاں ہیں. ایران میں رہتا ہے. اس کافر کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اللہ اکبر، نو شیروان کے نام سے. ایران کا بادشاہ ہے، نو شیروان ہے، اور دنیا اس کو عادل کہتی ہے، لیکن احتیاطاً ہم چپ رہتے ہیں. یعنی وہ لوگوں کے درمیان اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں. توجہ کریں، غور کیجئے. کافر تھا، عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں. اس کی 3 پوتیاں تھی. اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یزدجرد، اس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں ایرانی لب و لہجے میں، عربی میں یزدجرد کہتے ہیں. ایرانیوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، ایرانی جنگ ہار گئے اور لشکر لاؤ لے کر کے چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے. ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی. توجہ، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی. قیدی بننے میں اس کے گھر کی بیٹیاں بھی آ گئی. وہ جو بیٹیاں قیدی بن کر کے آئی بہت خوبصورت تھی، سونے میں لدی ہوئی تھی، زیورات میں لدی ہوئی تھی. جب وہ کنیز بن کر کے آئی ہیں مسجد نبوی کے اندر تو فاروق اعظم کی نظر پڑی. فاروق اعظم نے فرمایا یہ 3 خوبصورت لڑکیاں جو بہت حسین ہیں، لدی ہوئی زیورات میں، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور ان پر خوف نہیں ہے، یہ بے خوف ہے، نڈر ہے، ان کی الگ انفرادیت ہے، یہ سب سے ہٹ کر ہے. تو کسی نے کہا یہ نو شیروان کی پوتیاں ہیں اور یہ یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، کنیز بن کر کے آئی ہیں. فاروق اعظم نے کہا بیچ دو اور بیچ کر کے رقم لاؤ اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو. مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا جو عالم کفر میں عزت والے سمجھے جاتے ہو، اسلام میں بھی اس کو عزت دی گئی ہے. یہ بیٹیاں یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، آپ مجھے دے دیں یا رقم لے لیں. کہا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کبھی کنیزوں کو اہمیت نہیں دی، آج ان کنیزوں کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ کہا بڑے گھرانے کی بیٹیاں دنیاوی اعتبار سے تو بڑے گھرانے کی بہویں بھی بنانا چاہتا ہوں. تو کہا کیسے بناؤ گے؟ کہا ایک کو، تینوں بہنوں میں سے ایک کو عمر کی بہو بناؤں گا، ایک کو ابو بکر کی بہو بناؤں گا اور ایک کو رسول اللہ کی بہو بناؤں گا. پھر کیا ہوا؟ ایک کو آزاد کیا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح کیا. عبداللہ ابن عمر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا، صدیق اکبر کے بیٹے. ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام اسما رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور ان کا نکاح امام حسین کے ساتھ کیا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام امام زین العابدین رکھا گیا. اب صوفیہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے بڑے کافر کی بیٹیاں بن مانگے بن کوشش سے اتنے بڑے گھرانے کی بہو کیسے بن گئی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے محنت کی؟ یا کسی نے رشتے کے لیے کوشش کی؟ کسی نے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کی؟ ایک عمر ابن خطاب کی بہو، ایک صدیق اکبر کی بہو، ایک رسول اللہ کی بہو، بولو بن محنت کے یہ رشتے چل کے آئے کیسے؟ تو دادا لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا. ارے دادا کا عدل بیٹیوں کو یوں کام آیا کہ ایک صدیق اکبر کی بہو بن گئی، ایک فاروق اعظم کی بہو بن گئی، اور ایک تو ائمہ کی ماں بن گئی، رسول اللہ کی بہو بن گئی. کیا وجہ ہے؟ عالم کفر میں اپنے زون کے اعتبار سے ایک شخص نے عدل کیا. دوسری بات کہوں دلیل کے طور، جس نیکی سے دنیا سنور جاتی ہے، جس نیکی سے موت اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کیوں اچھی نہیں ہو سکتی؟ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، بہت لمبی نہیں کروں گا. فاروق اعظم، بہنوں کی خاص طور آج کل رشتوں کے لیے سب پریشان ہیں. ہندوستان بیرون ہند جہاں جانے حضرت دعا کرو، حضرت دعا، روزی کے لیے پریشان، رشتوں کے لیے پریشان، بے چین، 3 4 گولیاں نیند کی کھاتے ہو مگر نیند نہیں آتی سکون کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا تھا. کر کیا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں کانٹے ہٹانے کے لیے پیدا کیا تو تم رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو. اللہ نے تمہیں مسکراہٹیں دینے کے لیے پیدا کیا تھا، تم مسکراہٹیں چھین رہے ہو. اللہ نے تمہیں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا کیا تھا، تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے.
اللہ نے تمہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہو. خود بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، تم دوسروں کا لقمہ چھین کر کے کھا رہے ہو. اس لیے تمہاری دنیا بھی جہنم بن چکی ہے، اور جس قوم کی دنیا جہنم بن جائے پھر اس قوم کی آخرت کا کیا حال ہوگا اس کا وہ اچھی طریقے سے اندازہ کر لیتے ہیں. آپ یہی تو کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے. یہ تھوڑی دیر میں بارش کا اندازہ کیسے چلتا ہے؟ بارش بعد میں آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بتاتی ہے کہ میرے پیچھے بارش ہے. ایسا ہی ہے نا، اللہ اکبر. اور جب گرم ہوائیں چلتی ہے تو آپ کہتے ہو ان قریب آندھی آنے والی ہے، ان قریب طوفان آنے والا ہے. ٹھنڈی ہوائیں بارش کا اعلان کرتی ہے، گرم ہوائیں طوفان کا اعلان کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ، جب تمہارے اعمال کی وجہ سے راتوں کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، تمہیں چین کی نیند آئے گی؟ تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، وہ سود جو سور کھانے سے بھی بدترین جرم ہے. سور سے نفرت ہے، سود سے تمہیں نفرت نہیں ہے. بتاؤ، جب تمہارے پیٹ میں سود کے لقمے ہوں گے تو تمہیں چین کی نیند کیسے آئے گی؟ بچوں کو چوری کا کھلایا، بچوں کو ڈکیتی کا کھلایا، بچوں کو حرام کھلا کر ان کا خون تیار کیا. جس خون میں بچپن سے حرام ہو، وہ بچے ماں باپ کے وفادار کیسے ہوں گے؟ وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اپنی جوانی میں تمہارے بچے تمہیں لات مارتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب دعا کر دو میرا بچہ سنور جائے. سنورنے کا راستہ تم نے کون سا چھوڑا ہے میرے بھائی؟ جس کا خون حرام سے بنا ہو، جس نے بچپنے سے دودھ بھی پیا ہے تو اس ماں کا دودھ پیا ہے جس کے پیٹ میں حرام تھا، جس کا خون اور گوشت حرام کے روپے سے پرورش پایا. جو حرام کھا کے پلتے ہیں نہ کبھی وہ ماں باپ کے وفادار ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ملک کے ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ملت کے ہو سکتے. اصلاح معاشرہ کے جلسے صرف انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک ہمارے لقموں کی اصلاح نہ ہو. حرام روپیہ جیب میں لے کر حلال چیزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے نکلے ہو، کرانہ دکان پہ ملاوٹ کر رہے ہو، تیل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، جھوٹ بول کے دھندا کرتے ہو. کسی کا لے لیا، لے کے ہڑپ کر لیا، پھر داڑھی بڑھا لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. اور ہمارا تقوی کہاں ہے؟ یہاں ہے. رسول اللہ نے کہا تھا تقوی یہاں ہے اور ہمارا تقوی یہاں ہے. میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں تقوی کی باتیں کر کے، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ علیم بذات الصدور ہے. جب ہم گفتگو کرنے بیٹھتے تو ولی قطب اور ابدال کی طرح گفتگو کرتے ہیں. ہماری تنہائیاں کیسی ذرا بتاؤ. صوفیہ کہتے ہیں اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تنہائی اچھی ہو. اپنی تنہائی ذرا ایک بار چیک تو کرو میرے بھائی. نوجوانوں سے لے کے بڈھوں تک کو پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنی تنہائی چیک کرو کہ تنہائی میں کرتے کیا ہو. لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو کیا کیا نہیں کرتے. بتائیں، لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہے، خدا کے دیکھنے کا احساس نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. مگر ہم مایوس نہیں ہے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نسلیں تباہ ہو رہی ہے، گناہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اپنی تنہائیاں بہتر کیجیے. مجھے نہیں معلوم کون کیا دیکھتا ہے کیونکہ ہم تو ہیں بھی کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور دیکھو کہ اپنی تنہائیاں کیسی ہے. بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے بھی پوچھتا ہوں تنہائیاں کیسی. کوئی دیکھ رہا ہو تو قوم کی بیٹیاں برقع پہن لیتی ہیں، اور جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو پھر کیا کیفیت ہے. اس قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں جس قوم کی بیٹیوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑا توجہ کریں، غور کریں. میں کوئی شاید آپ کی خوشی کی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، کہوں گا بھی نہیں. مجھے بس اتنی تمنا ہے کہ کاش یار راضی ہو جائے. اللہ کی خوشی کی بات چند جملوں میں کہنا چاہتا ہوں. وہ ذرا بتائیں تو صحیح. دیندار بنتے ہو، مسجدوں کے ذمہ دار ہو، مدرسوں کے ذمہ دار ہو، سماج کے ذمہ دار ہو، داڑیاں بڑھا لی، ہر سال حج ہے، ہر سال عمرہ ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ صاحب وہ صاحب. کبھی سوچا کہ میرے گھر کی بیٹی بیوٹی پارلر جا رہی ہے، مجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ جبکہ میری بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. جس قوم کی بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، وہ قوم کی بیٹی اگر بیوٹی پارلر جا رہی ہے تو اس باپ کا کیا ہوگا قیامت میں. وہ بیٹی ولیمے میں جا رہی ہے دوپٹے کو مفلر بنا کر، دوپٹے مفلر بنے ہو رہے. یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟
یہ دقیانوسی بات کرتے پرانے دور کی. یاد رکھنا تو نے دنیا کی کتاب پڑھی ہے اور مولوی نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. دنیا کی کتاب پڑھنے والے میں, دنیا کی کتاب میں اور اللہ کی کتاب میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق تجھ میں اور مولوی کے درمیان ہے. بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے, بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ جا رہی ہے, شادیوں میں بے پردہ جا رہی ہے, میتوں میں بے پردہ جا رہی. اور اب تو تماشا یہ ہے کہ عاشور کے دن سنگھار کر کے مسلمانوں کی بیٹیاں جلوسوں میں نکل رہی, سنگھار کر کے. جس دن شہر بانوں کا سہاگ اجڑ گیا, جس دن سیدہ سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, جس دن عباس پاک کے غازی عباس کے بازو ختم کر دیے گئے, عباس کے بازو نکال دیے گئے, جس دن معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلا, اس دن عاشقان اہل بیت کی بیٹیاں بن سمر کر کیا تمہارے حوصلے اور کیا تمہارا عشق نبی اور آل نبی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اتنا عشق نبی اور آل نبی تمہارے سینوں میں ہے کہ علی اصغر کی معصوم گردن پہ جس دن تیر چلا اس دن تیری سنگھار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی. اگر یہی عشق اہل بیت ہے تو اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے, کبھی اپنے بیٹے کی میت پر بھی تو کسی دن ایسا سنگھار کر کے دکھاؤ تو ہم جانیں کہ آپ کو کتنا عشق ہے. اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. اور جو روکتے ٹوکتے ان کو کیا کہتے ہیں, یہ یزیدی ہے, بلکہ یزیدی نہیں بھی کہتے ہیں, یہ یزیدی ہے. یہ تمہارا معیار ہے, علمی معیار ہے, عشق کا معیار ہے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, ذرا سوچو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر میں نے شب معراج ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے, حرام. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے, نہ دعائیں قبول کرتا ہے, نہ فرض قبول کرتا ہے, نہ نفل قبول کرتا. وہ دیوس ہے, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. کہیں دیوس تو نہیں بن گئے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے, ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں, ہمیں اپنی بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں. تو بہرحال بات دور چلی گئی. کیا کر رہا تھا, رشتوں کی بات چل رہی تھی. فاروق اعظم کا دور ہے. دور فاروقی میں فاروق اعظم نے اعلان کیا دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچا جائے گا. اور پھر فاروق اعظم چیک کرنے کے لیے نکلتے بھی تھے, گلی گھومتے تھے, تلاش کرتے تھے کہ لوگوں کا حال کیا ہے, لوگوں کی کیفیت کیا ہے, لوگوں کا کیا معاملہ ہے. تو اچانک رات کی تاریکی اور سناٹے میں فاروق اعظم نے ایک آواز سنی. بوڑھی آواز تھی, کپ کپی تاری تھی, کہا بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا تو اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے. جب بوڑھی آواز نے رات کا سناٹا توڑا تو ایسے میں جوان آواز اپنی رانائیوں کے ساتھ کانوں سے ٹکرائی کہ امی تمہیں پتا نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے. بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین تیرا ابھی سو رہا ہوگا, اس کو اپنی خود کی خبر نہیں ہوگی, تیری کیا خبر ہے, امیر المومنین نہیں دیکھ رہا, ملا دے پانی. اس لڑکی نے کہا نہیں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بس یہ بات امیر المومنین کے دل پہ اتنا اثر کر کے اتنی نیک بچی آپ نے دیوار پہ نشان بنا دیا, دیوار پہ نشان بنایا اور چلے گئے. صبح اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب نکاح نہیں کر سکتا, اب شادی نہیں کر سکتا. تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے جو رات کی تنہائی میں بھی یہ تصور رکھتی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایک بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جان میں نکاح کر لوں گا. اور اس کے بعد صبح کو گئے خود رشتہ, امیر المومنین کے گھر کا رشتہ چل کر آیا. توجہ ہے آپ کی بیٹیوں کی توجہ, بہنوں کی توجہ. امیر المومنین 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین, بلا شرکت غیر 3 بر اعظموں کا حاکم کسی کی کٹیا میں چل کر جا رہا ہے رشتہ لے کر اپنے بیٹے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی طاقت کتنی ہے, تقوی کی طاقت کتنی ہے, پرہیزگاری کی طاقت کتنی ہے. میرے بھائی بڑے سے بڑے وزیر کے نام پہ جلسہ ہوتا تو رات کے 2 بجے یہاں کوئی نہیں بیٹھتا. یہ اشرف الاولیاء کے تقوی کی طاقت ہے کہ تمہیں بھی بٹھا رکھا ہے اور مجھے بھی بٹھا رکھا ہے. آپ نیکی کو سمجھتے کیا ہیں, آپ تقوی کو سمجھتے کیا؟ بہت پاورفل ہے تقوی, بہت پاورفل ہے نیکی, نیکی کی طاقت بہت بڑی ہے. امیر المومنین خود رشتہ لے کر کے گئے, غریب کی کٹیا میں رشتہ ہو گیا. صرف اسی میں بات ختم نہیں ہوئی, رشتہ ہو گیا. امیر المومنین کی بہو بنی, کس بنیاد پہ؟ دولت کی وجہ سے نہیں, حسن کی وجہ سے نہیں, مال کی وجہ سے نہیں, چاپلوسی کی وجہ سے نہیں, کر و فر کی وجہ سے نہیں, تقوی کی وجہ سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف بہو نہیں بنی بلکہ اس بچی سے جب اس کی شادی ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی. اور وہ بیٹی عبدالعزیز کی دلہن بنی. اور عبدالعزیز کے گھر میں پھر اسی بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا. اور اسی بیٹے کو دنیا نے عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا. اور یہ پہلی صدی کا مجدد ہے جسے دنیا عمر ابن عبدالعزیز کہتی ہے. لوگ کہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز کا دور دیکھ کر ہمیں عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا. خلافت راشدہ کی نشاط ثانیہ کر دی اس شخص میں. وجہ نانی کا تقوی ماں کو پہنچا,
اور ماں کے تقوی کی برکت نواسے تک پہنچ رہی. غور فرمائیں, یہ تقوی کی برکت ہے. یہ غور فرمائیں تو اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. میرے بھائی اچھا عمل کرو, زندگی خوبصورت ہو جائے گی, اور جس کی زندگی خوبصورت ہو گئی اس کی موت بھی خوبصورت ہوگی. بس 2 جملے کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی جب زندگی اچھی سے مراد کیا؟ نرم گدا میرے نزدیک اچھی زندگی نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. نرم گدوں سے, پیسوں کے بل پہ نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں, سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی. اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کو ایک جملے میں بیان کر دوں. اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو پسند ہو. اب جملہ سن لیں, بات اینڈ کی طرف لے جانوں, وقت زیادہ ہوا, مجھے بھی جانا ہے, اور مخدوم صاحب کا بیان بھی آپ کو, مخدوم ابن مخدوم حضور تاج الاولیاء کا خطاب بھی آپ کو بھی سننا ہے, مجھے بھی سننا ہے, ہمیں ملفوظات حضرت کی سننے. لیکن توجہ کریں, اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو. توجہ ہے, اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو, تمہاری پسند کی موت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. دنیا میں تم اللہ کی پسند کا خیال کرو, آخرت میں اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. یہ بات ہے, بس اتنی سی بات ہے, اور کوئی نہیں. فلسفہ موت و حیات یہ ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, اپنی پسند ختم کر دو, اپنی پسند ختم کر دو, اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. ایک مثال دوں, حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا لیکن مثال دوں, توجہ کریں. کتنے لوگ دل میں ہیں تو ہی بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سب کو مدینہ منورہ دکھائے, بار بار دکھائے. اور اب یہ بھی صحیح بولنا, کتنے لوگ ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آ جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا, مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. بھائیو, عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ اور جنت کو اختیار میں دے دیا جائے کہ مدینے میں رہو گے کہ جنت میں رہو گے, تو عاشق کہتا ہے جنت لے کر کیا کرو, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یار کی گلی چھوڑ کے کون جنت میں جائے؟ بولو, مدینے میں رہنا, مدینہ منورہ میں رہنا سب کی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. بتاؤ, جب میرے اور تمہارے جیسے گنہگار, سیاکار, بدکار 1450 سال بعد کے عاشقان رسول کی پسند ہے کہاں رہنا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. تو وہ امام حسین جو پیدا مدینہ منورہ میں ہوئے تھے, بڑے مدینہ منورہ میں ہوئے تھے, 56 سال تک مدینہ منورہ میں زندگی گزاری تھی. ماں کا خلد آشیاں روضہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بڑے بھائی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. غمگسار نانا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. اللہ اکبر. دادا امیر حمزہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بولو, امام حسین کا سب کچھ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا. لیکن خود کی پسند کیا تھی؟ مدینے میں رہنا. اور اللہ رسول کی پسند کیا تھی؟ مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا. دیکھ رہے, 2 پسند ہے, 2 پسند ہے. کیا؟ اپنی پسند مدینہ منورہ میں رہنا, اور اللہ رسول کی پسند مدینہ منورہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ امام حسین کی پسند کیا؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جواب دے دے. امام حسین کی پسند کیا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. اللہ رسول کی پسند کیا؟ دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ کربلا محلہ میں جانا. مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہوائیں, کربلا میں تپتی ہوئی ریت. مدینہ منورہ میں کندھوں پہ اٹھانے والے, کربلا میں لاش پہ گھوڑے دوڑانے والے. مدینہ منورہ میں ساقی کوثر, کربلا کے اندر پانی پر پیرا بٹھانے والے. بولو, راحتیں یہاں تھی, مصیبتیں وہاں تھی, لیکن امام حسین نے بتایا سچا عاشق وہ نہیں ہوتا, وفادار وہ نہیں ہوتا جو اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے. ارے وفادار تو وہ ہوتا ہے جو اپنی پسند پر یار کی پسند کو ترجیح دیتا ہے. امام حسین نے کہا میری پسند ہے مدینہ منورہ میں رہنا, اللہ رسول کی پسند ہے مشن اور دین بچانے کے لیے کربلا میں جانا. میری پسند ہے راحتیں, اللہ رسول کی پسند ہے مصیبتیں. میری پسند ہے ساقی کوثر, اللہ رسول کی پسند ہے فرات کے کناروں پر پیرا بٹھانے والوں سے مقابلہ کرنا. امام حسین نے اپنی پسند کو قربان کر دیا تو اللہ نے انعام یہ دیا, حسین تو نے دنیا میں میری پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیا. میں نے جو چاہا وہ تو نے دنیا میں کیا, اب تو جو چاہے گا وہ تیرے ساتھ کیا جائے گا. ارے قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن جب تک دنیا رہے
رہے گی, تیرا گنبد و مینار چمکتا رہے گا, ہر محلے میں تیری نسلیں آباد رہے گی, ہر جگہ تیرا ذکر آباد رہے گا. اللہ اکبر. دوستوں سے بھی تیرے ڈنکے بجواؤں گا اور دشمنوں سے بھی درود ابراہیم پڑھوا کر کے تیرے ذکر کرواؤں. دیکھ رہے اللہ کی پسند کا تم دنیا میں خیال کرو, آخرت میں اللہ تمہاری پسند کا, تم جو چاہو گے وہ ہوگا, تم جو چاہو گے. بلکہ آپ کو بتاؤں, دنیا میں چند دن رہنا ہے اور آخرت میں ہمیں. اشرف العلماء نے چند دن کی, اشرف الاولیاء نے چند دن کی زندگی میں اللہ کے مشن کا خیال ہے نا, دورہ کرتے رہے. بلکہ مجھے تو احباب نے بتایا کہ جب حضور قادری میاں مدظر اللہ العالی بوقت وصال سرحانے نہیں تھے تو یہاں کے مریدین چاہتے تھے کہ آپ کی طبیعت زیادہ موت کے قریب لگتی ہے تو آپ کے شہزادے کو بلا لیں. مرتے وقت تو کون نہیں چاہتا کہ بیٹا سرحانے کھڑا رہے, کون نہیں چاہتا بھائی. لیکن حضور اشرف الاولیاء نے کیا فرمایا, نہیں, وہ اللہ کے مشن پر ہے, ان کو وہیں رہنے دو. غور فرمائیں, توجہ فرمائیں. جس کو اپنی جان اور اولاد سے زیادہ اللہ کا مشن پیارا تھا. اور یہ جو مخدوم اشرف مشن ہے نا, یہ تو نام مخدوم اشرف کا ہے, مخدوم اشرف کا مشن خود اللہ رسول کا مشن ہے. اور یہاں مجھے یاد آیا, اس گھرانے کی فکر اس گھرانے میں آج تک موجود ہے. جب حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو آپ نے بھی حسینی فکر کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا, مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں, مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, تو اللہ کی پسند کی زندگی گزارو, بستر پہ لیٹو, اللہ کو یاد کرو. نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھنے کی بجائے تصور کرو کہ ایک دن مجھے قبر میں بھی لیٹنا ہے. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے وقت یہ بھی تصور کرو کہ مجھے قبر میں پہلی رات گزارنی ہے. اپنی پسند کی زندگی گزارو گے تو قبر اتنی خطرناک ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا, اور اللہ کی پسند کی زندگی گزارو گے تو قبر اتنی خوبصورت ہے کہ جتنا مدینے جانے میں مزہ ہے اس سے زیادہ مر جانے میں مزہ ہے. کیونکہ مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. اللہ کی پسند کی زندگی گزارو, اللہ کی پسند نماز ہو, عبادت ہو, کسی پہ ظلم نہیں ہو, جھوٹ نہیں ہو, مکر نہیں ہو, فریب نہیں ہو. اللہ پاک فرماتا والحافظون لحدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وبشر المومنین, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بشارت عطا کی, خوشخبری, آخرت میں بھی. یاد رکھو, زندگی کو انجوائے کرنا ہے, اس کا پورا لطف لینا ہے. گناہ چھوڑ دو, جس دن گناہ چھوڑ دو گے اس دن پتہ چلے گا. بس آخری بات عرض کر دوں میرے عزیز, نماز سے اتنے دور ہو گئے, کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا, معلم الملائکہ, جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو شیطان بنا کر جنت سے باہر کر دیا. تم تو پوری زندگی سجدہ نہیں کر رہے ہو, اللہ تمہیں کیا بنائے گا, کبھی سوچا, غور کیا کبھی, غور کیا کبھی؟ معلم الملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا دے, اور میں محلے میں نکل جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. حضور کس کے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں, کس کے گھر کو؟ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی, آپ نے بات جواب تو صحیح دیا لیکن اس کے آگے پہنچیے. بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو مسلمان جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, بلا عذر شرعی جماعت چھوڑتے, حضور کہتے ہیں میں ان کے گھر کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں. بھائیو, جو جماعت سے نہ پڑھے حضور اس کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں, جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں, جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اب ہم کیا کہنے لگے, مولانا کیا نماز کی اہمیت ہے, دیکھو حضور علیہ السلام ان کے گھر کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے. میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. اس حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھو. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں, کیا دیکھتی ہوں, کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. توجہ ہے, اما عائشہ پاک کیا کہہ رہی ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں, ارے محبوب کی دعا کی قبولیت تو بہت بڑی چیز ہے. محبوب دعا نہ مانگے, صرف چاہ لیں, صرف چاہ لیں, تو اللہ ان کے چاہنے پر کیا کرتا ہے. 4 رکعت نماز کی نیت کی, نگاہ آسمان کی طرف اٹھی, تانا دینے والے بدبخت تانا دے رہے ہیں کہ دین نیا نہ آئے ہے, پرانا قبلہ مسجد اقصی استعمال ہو رہا ہے.
کاش کہ بیت المقدس کی بجائے میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ قبلہ ہو جائے. حضور نے کہا نہیں, چاہا. 4 رکعت اللہ نے پوری ہونے نہیں دی. گویا کہ کہا جا رہا ہے محبوب ہماری عبادت بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری چاہت پوری کی جائے گی. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم نے کہا نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے. اور کس شان سے قبلۃ ترضاها, محبوب جدھر تیرا جی چاہے تو ادھر رک کر لے, ہم تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل دیں گے. ہم تیری خوشی کے لیے فسما وجہ اللہ, ہر جگہ اس کے جلوے. اسے مشرق و مغرب سے کیا, وہ بے نیاز ہے محبوب, اسے تو تیری خوشی چاہیے, اسے تو تیری رضا چاہیے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اما عائشہ پاک کہہ رہی اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, جلدی کرتا. اب توجہ کرنا, نبی نے کہا نہیں چاہا قبلہ بدل جائے. قبلہ بدلا کہ نہیں بدلا, بولو بھائی بدلا کہ نہیں بدلا. اب حضور کی اس حدیث کو سنا جو مسلم شریف میں, کیا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہوں. تو نبی نے کیا کیا, کیا کیا, چاہا. لیکن رحمت للعالمین نے چاہا, آگ نہیں لگائی, چاہا. اور نبی نے چاہا اور اللہ نے اس کو پورا کر دیا. اللہ نے لگا دی آگ, اللہ نے آگ لگا دی. یہ جو تمہاری بستیوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. یہ جو تمہارے بیٹے تم سے باغی ہو رہے ہیں یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. یہ تو تمہاری بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے 30-35 سال کی عمر میں, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. میاں بیوی میں آپس میں پیار ختم ہو گیا, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں سکون کی نیند نہیں آتی, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. اتنا کما کر بھی ہائے ہائے کرتے ہو, برکت نہیں ہے, اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. جاؤ کروڑ پتیوں کے دل میں جھانک کر کے دیکھو, جاؤ اللہ اکبر نرم نرم گدوں پہ لیٹنے والوں کو جا کر کے دیکھو, رات رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں. یہ بڑی بڑی بیماریاں, یہ موذی بیماریاں, یہ خطرناک بیماریاں, یہ تباہ کرنے والی بیماریاں, اللہ اکبر. کتے تو صبح کے وقت بھی چین سے سو جاتے ہیں, لیکن تم رات کو تارے گن گن کر کے گزارتے ہو. یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. جملہ تلخ لگے تو معاف کر دینا, جو آگ اللہ لگا دے کسی ملا کا تعویذ اس آگ کو بجھا نہیں سکتا. جملہ خطر تلخ ہو تو معاف کر, اتنا تو میں چاہتا ہوں کہ اتنے معافی تو آپ کر ہی دیں گے. اللہ کی لگائی ہوئی آگ بے عمل ملاؤں کی تعویذوں سے بجھانا چاہتے ہو؟ اللہ کی لگائی ہوئی آگ بے اثر وظیفوں سے بجھانا چاہتے ہو؟ اللہ کی لگائی ہوئی آگ منتر جنتروں سے بجھانا چاہتے ہو؟ اللہ کی لگائی ہوئی آگ اپنے خود ساختہ اور سوکار تقوی سے بجھانا چاہتے ہو؟ نہیں, یہ آگ نہیں بجھ سکتی. اس آگ کو بجھانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے, مسجدوں میں سجدہ کر کے آمنہ کے لال کی آنکھوں کو ٹھنڈا تم کر دو, اللہ تمہارے گھروں کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دے گا. جس نے آگ لگائی ہے وہی بجھائے گا, لیکن بجھنے کی شرط یہ ہے آمنہ کے لال کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہوگا, اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک سجدوں میں ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے, بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, حدیث پر نظر ہونے کی بنیاد پر اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس وقت جتنے بدترین حالات سے تم گزر رہے ہو اس سے مزید بدترین حالات تم پر آئیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا, اور تمہارے حق میں تمہارے بزرگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی. مسجد جا کر سجدہ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے دیکھو, پھر دیکھو جینے کا اصل مزہ کیا ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا, نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو نماز لانے والے مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتا ہو, ورنہ اس کے پیچھے وہ نماز کیسے ہو سکتی ہے کہ جس نے نماز لائی ہے وہ اسی کو اپنی طرح بشر کہتا ہو, نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہو, نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہو, یہ کہتا ہو ارے نبی تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. ارے نادان, تیری بیوی کو تو نے چابیاں سونپ رکھی ہے, جس کو تو نے اپنا محبوب بنایا, جو طلاق پر مردود ہو سکتی ہے, جب تو اس کو اتنا پیار کر سکتا ہے. بلا تمثیل خدا نے اللہ اکبر پوری کائنات کا جسے مالک و مختار بنایا, ارے تو بیٹوں کو اختیار دیتا ہے, پارٹنروں کو اختیار دیتا ہے, جس کو دوست بناتا ہے اس کو اختیار دیتا ہے, حتیٰ کہ اللہ اکبر جو معمولی کونسلر اور کارپوریٹر بنتا ہے اس کو لوگ اتنے اختیارات دیتے ہیں, تو جس کو اللہ نے اپنی پوری سلطنت کا دولہا بنایا ہو کتنا اختیار دیا ہوگا. اس لیے اسی کے پیچھے نماز پڑھو جو نبی کو مالک و مختار مانتا ہو, اسی کے پیچھے نماز پڑھو جو اب نبی کو اپنی طرح بشر نہیں بلکہ خیر البشر مانتا ہو, سید البشر مانتا ہو, افضل البشر مانتا ہو. اس کے پیچھے نماز مت پڑھو جو مولوی کا مسلک لے کے چل رہا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھو جو صحابہ اور اہل بیت کا مسلک لے کر کے چل رہا ہے. اور صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے
تو رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھے تو جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں صدیق اکبر نہیں بیٹھے. توجہ ہے. صدیق اکبر نبی کے ہاتھ پر پہلا بنا ہوا مسلمان جو گھر کے باہر کا فرد تھا. گھر کے باہر کے افراد میں سب سے پہلے جس نے نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. صدیق اکبر خلیفہ بننے کے بعد اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, اس سے نیچے بیٹھے. کیوں؟ پتا چل جائے میں نبی کے برابر نہیں, جہاں نبی کے قدم ہے وہاں صدیق کی جگہ ہے. یہ مسلک ہے. اور پھر صحابہ کا مزید مسلک بیان کر دوں. فاروق اعظم خلیفہ بنے تو جہاں صدیق بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے, صدیق اکبر کے قدموں میں بیٹھے. لیکن جب عثمان غنی کا دور آیا تو رسول اللہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے. اور کسی نے پوچھا آپ وہاں واپس کیوں گئے؟ تو کہا اگر ابو بکر, 3 ہی زینے ہیں, چوتھا تو ہے نہیں, اگر ابو بکر کے زینے پہ بیٹھوں گا تو لوگ ابو بکر کے برابر سمجھیں گے, اس لیے میں ابو بکر والے زینے پہ نہیں بیٹھا. اور عمر کے زینے پہ بیٹھوں تو لوگ عمر کے برابر سمجھیں گے. میں وہاں جا کر کے بیٹھ گیا جہاں برابری کا تصور ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کا مسلک ہے. ابو بکر اپنے برابر نہ سمجھے, عمر اپنے برابر نہ سمجھے, عثمان اپنے برابر نہ سمجھے, اور یہ 8 سال میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر کے آگے اور کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے. ایسی باتیں تو نہ تو, لیکن میں ان کو کچھ نہیں کہتا. اس وقت اتنا کہتا ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھو جو نماز لانے والوں کا ادب جانتا ہے, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو نماز لانے والے کی تعظیم ہی نہیں جانتا. اس لیے کہ ہمارا مسلک تعظیم ہے, توقیر ہے. اللہ اکبر, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن. اور وہ تناور درخت بن کر اس نے پھل دیے. کسی کے درخت سے پھل کی شکل میں کبھی آم نمودار ہوتے ہیں, کبھی جام نمودار ہوتے ہیں, کبھی پھول اور پتیاں ظاہر ہوتی ہیں. شہزادہ رسول کے لگائے ہوئے پودے نے جب تناور درخت کی شکل اختیار کی تو یہاں عام املی کا کیا کام؟ اس لیے کہ گلستان محمدی کے ہاتھ کی بہاریں ہیں. یہاں پر تناور درخت بننے کے بعد علماء کی شکل میں, حفاظ کی شکل میں, قراء کی شکل میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ نتیجہ ظاہر ہے. یقیناً اس پر میں حضرت پیر باپو کو اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ برادر معظم, برادر طریقت, برادر دینی و یقینی حضرت علامہ قاری عبدالرحیم برکاتی صاحب جو صدر المدرسین ہے, اور جملہ اساتذہ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام, حفاظ اور قراء فارغ ہو رہے ہیں. اللہ پاک دارالعلوم شمس تبریز کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. نام کی بھی برکتیں ہیں, اس لیے کہ جس شمس تبریز نے عارف رومی کو بلکہ حضرت مولوی جلال الدین کو مولائے روم بنایا ہے, عارف رومی بنایا ہے, اندازہ فرمائیں ان کے نام کی برکتیں ہیں. یقیناً نام کی برکتیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں, انسان بے شمار آئے ہیں, اور ہمارے بعد بھی بے شمار انسان آئیں گے. ہم سے پہلے بھی آئے تھے, ہمارے بعد بھی آئیں گے. آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, مگر یاد رکھنا انسان آتا ہے اپنے انداز میں آتا ہے. ہر انسان کا آنا سملر ہوتا ہے, کم و بیش یکساں ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں گندگی میں لت پت ہو کر آتے ہیں, لوگ آتے ہیں مٹھیاں باندھ کر آتے ہیں, لوگ آتے ہیں ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آتے ہیں, لوگ آتے ہیں ماں پر بوجھ بن کر آتے ہیں, لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر تکلیف کا سامان بن کر آتے ہیں. مائیں جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان گویا کہ کھیل رہی ہوتی ہے. ایک ہچکی اسے کبھی زندگی کے ساحل پر لے جاتی ہے اور دوسری ہچکی کبھی اسے موت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتی ہے. اللہ اکبر, مائیں اس انداز سے بچوں کو جنم دیتی ہے. اسی لیے ماں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے, اس کے قدموں میں جنت ہے. اگر ماں بے نمازی ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے, اگر ماں روزے دار نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے, اگر ماں کے اندر پارسائی نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے. کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت تقوی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ماں کے قدموں میں جنت ماں ہونے کی وجہ سے ہے. لیکن میرا عنوان وہ نہیں. اللہ اکبر, دنیا میں جتنے بھی آئے ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آئے, اگر زبان حیا پر پہرا نہ ہوتا تو میں ضرور ان ایام کا ذکر کرتا. متلیوں کی تکلیف, الٹیوں کی تکلیف, جسم میں بدبو کی تکلیف, 9 مہینے وزن کی تکلیف, اور جتنی تکلیف خواتین جانتی ہے مرد اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. مگر کائنات میں ہستی ایسی ہے, وہ آ رہی ہے, اس انداز سے آ رہی ہے کہ جس نے ماں کو نہ کبھی متلی ہونے دی ہے, نہ کبھی الٹی ہونے دی ہے, نہ کبھی تکلیف ہونے دی ہے, نہ کبھی وزن محسوس ہونے دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے وہ ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون فرماتی ہے جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف میں نے کبھی
किस शान से आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। अगर उनका आना बयान किया जाए तो आना बेमिसाल है, बल्कि दो जुमलों में अगर कहूं तो तवज्जो फरमाएं, उनके आने को मीलाद कहते हैं और उनके जाने को मेराज कहते हैं। जिस शब आए वो शब सारी शबों से अफजल हो गई। हत्ता कि अशरफ अली थानवी जैसे शख्स ने लिख दिया कि शबे मिलाद हजार शबाए कद्र से अफजल है। जिस रात को आते हैं वो शबाए कद्र से अफजल हो जाती है, और जिस रात को चाहते हैं उसे उरूज की शब। आना भी बेमिसाल है, जाना भी बेमिसाल है। अब अंदाजा तो करें, ऐसा नबी हमारा नबी है, ऐसा नबी हमारा नबी, और सिर्फ हमारा नबी। हर नबी शान वाला है, लेकिन सिर्फ हमारे नबी की शान ये। हर नबी शान वाला है, हर नबी की शान हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ अपना नबी है। आना बेमिसाल है, जाना बेमिसाल है, सोना बेमिसाल है, उठना बेमिसाल है, बैठना बेमिसाल है। उनकी नींद ये है, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। वो सोते हैं तो जुल्फे बिखरती नहीं है। क्यों नहीं बिखरती? अहले सुन्नत का इमाम उस फलसफे को यूं बयान करता है, शान-ए पंजे कुदरत, शान-ए पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे कैसे। शान-ए पंजे कुदरत, किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहनें संवारती है। ये अपना नबी है, जिसके सर पे बाल जमते तो उसको शान-ए कुदरत की कंघियां संवारती है। ये अंदाज है अल्लाह, ये शान मुस्तफा है। ये अपना नबी और सिर्फ अपना नबी है। इसीलिए तो इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ऐसा नबी मुकद्दर से पाया, लेकिन आज उस नबी की कद्र नहीं हो रही है। हमारी कौम ने सब की नाकदरी, माँ बाप की नाकदरी की, बड़ों की नाकदरी की, उलमा की नाकदरी की, वलियों की नाकदरी की। अब नाकदरी इस मकाम पर गिरी कि रसूलुल्लाह की भी नाकदरी। मैं इस वक्त तो वहाबिया से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, जी जी, मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह। वो तो गुस्ताख है, उनसे शिकवा क्या है। आप तो अहले इश्क है, बेशक। नाकदरी आप और हम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, जानबूझ कर नहीं हो रही है, लाशऊरी तौर पर हो रही है, मगर हो रही है। वजह ऐसा नबी जिस कौम के पास हो, अगर उस कौम की मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर हो तो फिर नाकदरी की शक्ल और क्या हो सकती है। ऐसा नबी जिस कौम के पास हो और उस कौम के गानों की टोन, अगर उस कौम के मोबाइल की टोन गानों की टोन पर हो, नातों की बात वो न करें और गानों में मुब्तला रहें, इससे बढ़कर नाकदरी क्या है। जिसको जुल्फे वल्लैल वाला नबी दिया गया, जिसको रुखे वद्दुहा वाला नबी दिया गया, उसके बावजूद भी वो कौम अगर किसी के जुल्फ और रुखसार में डूबी हो, इससे बड़ी नाकदरी की बात क्या। नाकदरी सिर्फ इसी को नहीं कहते कि माज़अल्लाह आप गालियां दी, बेअदबियां करें, ये तो गुस्ताखी है, तो बेअदबी है। नाकदरी की शक्ल ये होती है कि महबूब आपको जो नसीब हुआ आप उसको फरामोश करें, ये भी नाकदरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये भी नाकदरी। मुझे बताओ कि ऐसा नबी अल्लाह ने दिया जो तमाम आलमीन के लिए रहमत हो, उस नबी से हमने रिश्ता कितना जोड़ा, उनकी सीरत के बारे में हमें पता क्या है। पूछो उन लोगों से जो लोग शजरे याद रखने के दावे पर खुश हैं, क्या रसूलुल्लाह की अज़वाज के नाम भी उनको पता है? हुजूर की बीवियों के नाम भी उन्हें मालूम है, हुजूर की शहजादियों के नाम भी उन्हें मालूम है, हुजूर के शहजादों के नाम भी उन्हें मालूम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी मालूम है? नहीं। वजह इसलिए कि जिससे प्यार होता है में तो मालूमात होती, बल्कि जिससे प्यार होता है उसकी गली भी पता होती है, उसका कूचा भी पता होता है, उसकी गली के कुत्ते से भी प्यार होता है, उसकी गली के नाम से भी प्यार होता है। कितनी भोली है मेरी कौम, इश्क मुस्तफ़ा का दावा है, रसूलुल्लाह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आइए कुछ बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ते हैं ताकि अपने नबी की जिंदगी के बारे में पता चले। हुजूर की शानें तो बड़ी बेमिसाल है, हुजूर की शानें बड़ी बेमिसाल है, लेकिन उनकी शानों में एक शान है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमत आलम है। अल्लाह ने उनको एक बात याद रखना। आइए जरा कुछ थोड़ी देर चंद जुमले तमहीद के तौर पे तवज्जो। कहते हैं कि खूबसूरत लोग बेमुरव्वत होते, कहते हैं, ऐसा कहते हैं, खूबसूरत लोग बेमुरव्वत होते, कहते हैं साहिब इक्तिदार बेमुरव्वत होते,
کہتے ہیں حسین لوگ مغرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی ڈگری رکھنے والے مغرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں مالدار لوگ مغرور ہوتے ہیں، حسن مغرور بناتا ہے، علم مغرور بناتا ہے، دولت مغرور بناتی ہے، اعلیٰ نسبی مغرور بناتی ہے، ایسا کہنے والے کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں جو حسین نہیں ہے، جو حسین نہیں ہے، سراپا حسن ہے، جو حسین نہیں ہے، اس لیے کہ حسین اور حسن میں فرق ہے، حسین اور حسن میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یوسف حسین ہے اور مصطفیٰ حسن ہے، یہ فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام حسین ہے اور مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے۔ میں ہلچل بھائی کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، ارے یہ وہ نبی ہیں جن کے نام پہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ اگر مجمع چوپ ہو وہ بھی گجرات کا تو پھر گفتگو کرنے کا لطف کیا؟ یوسف حسین ہے، مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے۔ فرق کیا ہے؟ حسین کو دیکھ کر، توجہ، حسین کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹتی ہیں اور حسن کے نام پر مردوں کے سر کٹائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس۔ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر، ایک اور بات سن لے، کہتے ہیں علم غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، لیکن واللہ سب کا علم اپنی طرف ہے، لیکن نام مصطفیٰ کا علم یہ ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ حضور کے علم کا اندازہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں، آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو بات بنے گی۔ میں آپ کے لیول پہ اتر کے سمجھاتا ہوں۔ حضور کو کتنا علم تھا پتہ ہے؟ ابھی تک لوگ ممبروں پہ لڑی رہے کتنا تھا، لیکن آئیے ذرا عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میں قدے میں آ، میں مدرسے کی محفل میں میں قدے عشق کا باب کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان مدرسوں کو آگ لگے جس کا تعلق میں قدے عشق سے نہ ہو۔ جب میں قدے عشق سے تعلق نہ ہو تو مدرسے میں ابن تیمیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، اور مدرسے کا تعلق میں قدے عشق سے ہو تو پھر امام احمد رضا جیسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، جلسہ دستار بندی، رحمت عالم کانفرنس۔ آسانی سے سمجھ میں آئے گا حضور کے علم کا اندازہ، تھوڑی دیر توجہ فرمائیں۔ حضور کو علم کتنا تھا؟ ایک ہستی ہے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر کے جو بغیر دھڑک کہتی ہے سلونی 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 سلونی۔ پوچھو 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 مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، توجہ ہے۔ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو مجھے افسوس بھی نہیں ہے، لیکن بات کس کی چل رہی ہے توجہ فرمائیں۔ سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھو۔ کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے آسمان کے رستے بھی پوچھو میں تمہیں آسمان کے رستے بھی بتا دوں، کیونکہ جتنا میں زمین کے رستوں کو جانتا ہوں، بلکہ یہ نہیں فرمایا جتنا تم زمین کے رستوں کو جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لوگ گوگل کو بغل میں لے کے چلتے ہیں کہ وہ زمین کے رستے جانتا ہے، میں علی کو نام کیا دوں کہ جو آسمانوں کے رستے ہیں۔ بہت اچھے حضور۔ توجہ فرمائیں، میں آسمان کے رستے، میرا عنوان اس وقت مولا علی نہیں ہے، کیونکہ میرا عنوان اس وقت علی کے بھی مولا، علی سب کے مولا، اور جو علی کے بھی مولا ان کا عنوان میرا عنوان اس وقت ہے۔ میں اپنے عنوان پہ جلدی آنا چاہتا ہوں، لیکن اندازہ فرمائیں، فرماتے ہیں میں زمین کے رستے تم جتنے جانتے اس سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا میرے علی، اے علی، یہ علم آیا کیسے؟ اللہ اللہ۔ شمس تبریز والے تو عالم بنے بخاری پڑھ کے، لیکن بخاری کا تو پھر استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے۔ لوگ مسلم پڑھ کر کے محدث بنے ہیں، لیکن مسلم کے استاد کا دادا استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے۔ تو آپ کون سی کتاب پڑھ کر کے اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آسمان کے رستے بھی آپ جانتے ہیں؟ توجہ کرنا، اگر آپ نے توجہ کی تو سمجھنا کہ بات بڑی ہے۔ کیا مولا مشکل کشا کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اتنا بڑا عالم بنا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، فرماتے حضور نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل تم دو گے، مجھے غسل
तुम दोगे। मैंने हुजूर को आखिरी गुस्ल मैंने दिया, और जब गुस्ल दे चुका तो हुजूर की भवों पर, हुजूर की पलकों पर, हुजूर की नाफ पर पानी जम गया। मैंने सोचा आखिरी मर्तबा हुजूर का दीदार है, पानी को कपड़े से खुश्क करूं कैसे। तो अली मौला कहते हैं मैंने कपड़ों से खुश्क नहीं किया, जबान से भवों को चूसा, जबान से पलकों को चूसा, और हुजूर की नाफ में जो पानी था मैं उसको चूस गया। उस पानी के कतरों की बरकत ये थी कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया कि मैं कहता हूं जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। जिसके नाफ का धोवन पीकर अली को इतना इल्म मिलता है, उस नाफ वाले के सीने का इल्म का आलम क्या। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नाराए हैदरी। इससे पता चला कि अली वालों को जिहालत से कोई काम नहीं। जो अली वाला होगा वो जाहिल नहीं होगा, उसको इल्म से शौक होगा। ये और बात है कि आज आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। याद रखना, मिटने वाली और तबाह और बर्बाद होने वाली कौमों का यही अंजाम होता है जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं। आप 1.5 लाख का मोबाइल तो खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चे की स्कूल की फीस भरने की बजाय आप उसको ड्रॉप आउट करने के चक्कर में रहते हैं। आप क्या कहते हैं, कितनी महंगी हो गई मौलाना तालीम कि हम पढ़ा नहीं सकते। मैंने कहा स्कूल और कॉलेज के दरवाजे से वापस आने वाले ये कह के कि तालीम महंगी हो गई, कभी 5,000 की जींस के शोरूम के दरवाजे से ये कह के वापस तू क्यों नहीं आया कि जींस महंगी हो गई। मोबाइल के शोरूम से तू वापस ये कह के क्यों नहीं आया कि मोबाइल महंगा हो गया। 1.5 लाख का मोबाइल, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल करें, लेकिन बच्चों की तालीम का ख्याल कौन करेगा। एक बच्चे को अनपढ़ रखते हो तो 3 नस्लें बर्बाद होती है, एक बच्चे को पढ़ाते हो तो 3 नस्लें संवरती है। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बहुत अच्छा। हमारे मुर्शिद इजाजत हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत महरवी मुद्दजिल्लहुल आली ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी अलचल भाई मोहब्बत से मुझे अमीन मिल्लत कह रहे थे, मैं गुजारिश करता हूं मोहब्बतें आपकी सराखों पर, मैं अमीन मिल्लत नहीं हूं, मेरे मुर्शिद इजाजत अमीन मिल्लत, मैं उनका खादिम, उनका गुलाम हूं। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, तालीम पर तवज्जो दो। तो अर्ज ये कर रहा था, हुस्न वालों को अखलाक नहीं आते, मगरूर होते हैं। इल्म वालों को लोग कहते हैं, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं पेश कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि इल्म वाले मगरूर होते हैं, दौलत वाले मगरूर होते हैं। लेकिन हुजूर के पास हुस्न इतना है, दौलत इतनी है कि अली ये मुर्तजा जैसे उनके शागिर्द है, सिद्दीक अकबर जैसे उनके शागिर्द है, फारूक आजम जैसे उनके शागिर्द है, उस्मान गनी जैसे उनके शागिर्द है। यार उनके शागिर्दों की मिसाल तो उस उस्ताद का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इल्म इतना, हुस्न इतना और दौलत इतनी, खुदा की इज्जत की कसम अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े मालदार का नाम बताओ, तो मैं किसी कंपनी के मालिक का नाम लूंगा, वल्लाह वो किसी मुल्क का, किसी गली का कूचे का मालदार हो सकता है। लेकिन अगर कायनात का मालदार इंसान अगर कोई पूछे इब्तिदाए दिन से लेकर आखिरी कयामत तक, तो मैं कहूंगा वो सिर्फ आमिना का लाल है, वो सिर्फ आमिना का लाल है, वो सिर्फ आमिना का लाल है, वो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है। क्यों? इसलिए कि किसी के दरवाजे पर समधी खाते हैं, किसी के दरवाजे पर मेहमान खाते हैं, किसी के दरवाजे पे इंसान खाते हैं। सुलेमान वो थे जिनके चौखट पर जीन और इंस खाते थे, लेकिन मेरा नबी अकेला वो नबी है। आसमां खान, ज़मीन खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा, तेरा है। नारे तकबीर। है कोई इतना मालदार? है कोई इतना मालदार? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जमशीद और सिकंदर जिसके दरवाजे के गदागर हो, महमूद गजनवी जिसकी गली में झाड़ू लगाता हो, अल्लाह अकबर, ताजदार जिसकी चौखट में जब ईसाई करते हैं, हजरत उस्ताद ज़मन कहते हैं मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद भीख दे, खुद कहे मंगता का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। इतनी मालदार हस्ती, मगर तवज्जो, हुस्न इतना, इल्म इतनी, दौलत इतनी और प्यार इतना कि अपने तो अपने गैरों से भी प्यार। हुजूर ने मजहब और मिल्लत में तफरीक किए बगैर प्यार किया इंसान। तवज्जो फरमाए, अल्लाह के रसूल ने मजहब और मिल्लत की तफरीक के बगैर इंसानों से प्यार किया है। आइए वो प्यार क्या था, वो कैसे रहमत आलम थे, हत्ता के जानवरों से भी प्यार का सलीका सिखाया है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ। क्या वो रसूल है जिनकी शान में कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तहकीक, तुम्हारे पास आया इज्जत वाला रसूल। एक मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। उनकी शान क्या है? तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर बहुत गिरा गुजरता है। ऊना वालों और गिरद नवाज से आने वाला तवज्जो आपकी जी, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तकलीफ में पड़ना
کس کا؟ تم میں سے کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا مطلب کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد اسے ہوتا ہے. اللہ اللہ. ہائے ہائے ہائے. اوہ یہ نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. جی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، میں 1 گھنٹے میں نے گفتگو ختم کرنی تھی، آدھا گھنٹہ میرے پاس کا جا چکا، بلکہ 35 منٹ. جی. توجہ کر، وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا درد کسے ہوتا ہے. اوہ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو آپ کو بتاؤں درد کسے ہوتا ہے. درد کبھی مردے کو نہیں ہوتا، درد ہمیشہ زندے کو ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی وہ بے چین ہوتے ہیں. اس کا مطلب نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، جی بلکہ نبی زندہ ہیں. زندہ ہے تبھی تو انہیں تکلیف ہے لوگوں کی. جی. نمبر 1. نمبر 2، تکلیف کی دوسری شکل یہ ہے کہ بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمیشہ باخبر کو بے تکلیف ہوتی. شک. توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے. ایک مثال کے ذریعے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، یہ مجمع میں سب سکون سے بیٹھے، سب سکون سے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن، منہ میں مٹی کہنے والے کے. کیا آپ کے میں سے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ پتہ ہی نہیں ہے؟ یہاں ہلچل بھائی کی گفتگو سن کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے. پیر باپو کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے. کیوں؟ کیونکہ مصیبت کی خبر ہی نہیں ہے نا. تو بے خبر کو کیا تکلیف؟ جی. نمبر 1. نمبر 2، چلے خبر تو ہے لیکن روح نکل گئی، مردہ ہے، بتائیں اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. مطلب تکلیف محسوس کرنے کے لیے زندگی بھی درکار ہے اور علم غیب خبر بھی درکار. جی. معلوم ہونا چاہیے، بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی. نمبر 3، معلوم بھی ہے، خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہو اللہ تو بھی تکلیف نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی ملک میں ایک مقدس مقام کے لیے جی کچھ لوگ قربانی دے رہے ہیں، جی ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے معصوم بچے شہید ہو گئے، ان کی جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی، ان کی گود میں ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کو کوئی فکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے محبت نہیں ہے. خبر ہے، زندہ ہے، مگر آپ کو محبت نہیں ہے، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہے. اس لیے آپ شادیوں میں ڈی جے بھی لگا رہے ہو کیونکہ محبت نہیں ان سے. آپ جوا بھی کھیل رہے ہو، کوئی خبر آپ کو خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، محبت ان سے نہیں ہے. لیکن جن کو محبت ہے ان کے تو کھانے بھی چھوٹ گئے ہوں گے، جن کو محبت ہے وہ تو راتوں کو گریا وزاری کر رہے ہوں گے، جن کو محبت ہے وہ تو آب بکا کر رہے ہوں. پتا چلا کسی کی مصیبت میں بے چین ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے: اطلاع ہونا، زندہ ہونا، محبت ہونا. قرآن کہہ رہا ہے انسانوں تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے وہ زندہ بھی ہے، وہ باخبر بھی ہے، اور وہ تم سے نفرت نہیں بلکہ تم سے محبت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، رحمت عالم کانفرنس. ہم سے بڑا وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ کسی سے یمن کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے شام کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کسی سے مصر کا بادشاہ محبت کرتا ہے. ابھی میرے ہلچل بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے تم سے محبت کرتا ہوں. میں ڈر رہا تھا کہ اگر گھر پہ لائیو دیکھا جا رہا ہوگا تو میرا گھر جانے کے بعد انجام کیا ہوگا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو مجھے بھی تو گھر لوٹ کے 15 دن کے بعد ہی صحیح جانا. اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے. جملہ ایسا کہا، رشک بھی آیا کہ اتنا بڑا ناظم مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن مجھ پہ بجلیاں بھی گئی. بہرحال تو عرض کیا کر رہا ہوں، اللہ اکبر. کسی سے شام کا، مصر کا بادشاہ وہ گھمنڈ کرتا ہے، مجھ سے وزیر محبت کرتا ہے، بادشاہ محبت کرتا ہے. سنیو، کتنے بھی غریب ہو، مفلس ہو، بے عمل ہو، بد عمل ہو، ستائے ہو، گرائے گئے ہو، دبائے گئے ہو، قرآن کی نص کہہ رہی ہے کوئی تم سے پیار کرے نہ کرے تم محبوب خدا کے بھی محبوب. حضور کی امت بننے پر ہمیں فخر کیا ملا ہے؟ فخر کیا ملا ہے؟ حضور ہمیں چاہتے، قرآن کہتا ہے. اور پھر یہ تو سب انسانوں کے لیے ہے، سب انسان. مومنوں کے لیے وی آئی پی کوٹا، جی مومنوں کے لیے خاص. پھر کیا کہا؟ بالمومنین، جی بالمومنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ترجمہ کنز الایمان یاد آتا ہے، کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا مومنوں پر کمال مہربان مہربان. ہائے ہائے ہائے، کمال. یہ کمال کا جواب نہیں ہے. کمال یعنی کہ مہربانیاں جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو کمال کہتے ہیں. تو مومنوں پر کمال، مہربان مہربان ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. حسن ہے، دولت ہے، سب ہے، لیکن کافروں سے بھی پیار. کتنا. ایک جنازہ جا رہا ہے، توجہ کریں. اب میں جلدی جلدی روایتیں پڑھ کے بعد، بس 2-3 باتیں پڑھ کے بعد ختم. جنازہ جا رہا ہے، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ عرض کیا فلاں یہودی کا. رو پڑے. یہودی کے جنازے پہ رو پڑے. کاش کہ سیرت النبی کے یہ ابواب کھولے جاتے ہیں.
تو دنیا ہمیں دہشت گردی کا تانا نہ دیتی بے شک یہودی کے جنازے صحابہ نے پوچھا آقا آپ یہودی کے جنازے پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا اس تک میری دعوت نہیں پہنچی اس لیے جہنمی بن کر دنیا سے جا رہا ہے، کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی بننے کی بجائے جنتی بن کر دنیا سے جاتا۔ محبت دے، پیار دے، ایک بات اس کا آئیے جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی تربیت کیا۔ ایک نام ہے تاریخ میں فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں، ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائی۔ سیدنا عمرو ابن عاص، حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جن کو عمرو نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے وہ حضرت عمرو کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، اس لیے ذرا ہوش سے۔ اور عمرو ابن عاص ہے کون؟ تھوڑی توجہ فرما لیں۔ اللہ اکبر، مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے، وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے، وہاں تو خود چولہا جلانا ہے، وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کو بھولنا مت، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں، الحمدللہ میری بات کی تائید میں اور تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور ناو عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں، اون کا خیمہ، اس لیے کہ سیاستدار تھے، صحابی تھے، لیکن مزاج اونچا تھا، اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا، اون کا خیمہ۔ حالانکہ لوگوں کے خیمے ٹاٹ کے ہوتے تھے، ٹٹر کے ہوتے تھے، حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر کا خیمہ اون کا تھا، اور اون کے خیمے کو لغت میں فسطاط کہتے ہیں۔ ٹھیک، خیمہ آپ دیکھیں گے فسطاط، یہ خیمے کو، اور وہ بھی عام طور پہ ہر خیمے کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ اون کے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں۔ آپ مصر کے لیے لڑتے رہے، ایک دن، دو دن، ہفتہ، دو ہفتہ، 5 ہفتہ، 10 ہفتہ، جب وقت بڑھتا چلا گیا تو ایک کبوتری نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا۔ توجہ کریں، رسول اللہ کے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں کا انداز کیا تھا۔ خیمے میں کئی دن گزرے تو کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں انڈے دے دیے، مصر فتح ہو گیا، اب خیمے میں رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ امیر المومنین کا حکم آیا، مصر فتح ہوا، خیمے اٹھا لو۔ امیر لشکر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا خیمے اٹھا لو، سب کے خیمے اٹھ گئے۔ کسی نے کہا امیر آپ کا خیمہ، کہا یہ نہیں اٹھے گا۔ توجہ کریں، کیا رحمت للعالمین کی تعلیم ہے، یہ نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ اتنا قیمتی خیمہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ کے جائیں گے۔ وجہ؟ کہا اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈا دیا ہے، اگر ہم اپنا خیمہ اٹھا لیں گے تو ایک کبوتر کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے، ایک کبوتری کا گھر اجڑے گا، ہم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ خیمے کی قیمت، عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ خیمے کی قیمت میں ادا کروں گا لیکن کبوتری کا گھونسلہ اجڑنے نہیں دوں گا۔ یہ عمرو ابن عاص کا اخلاص تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ نے وہ کبوتری کے گھونسلے کے لیے خیمے کی قیمت ادا کی تو فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا عمرو اب اس مقام پر پورا شہر بسایا جائے گا، اور نیل کے کنارے جو شہر بسا ہے اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں، یعنی خیمے والا شہر۔ مجھے بتاؤ یہ نبی کے اصحاب تربیت یافتہ ہے جو کبوتری کے گھونسلے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے اتنے قیمتی خیمے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کبوتروں سے اتنا پیار ہے تو عام انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہوگا، اور ان کے دلوں میں مخلوق سے اتنا پیار ہے تو جنہوں نے ان کو سوارا ہے اس محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ایک محدث رہتے ہیں جن کے پاس کچھ ثلاثیات ہے، یعنی حدیث ابھی بخاری شریف بچوں کو اگر پڑھائی گئی ہوگی تو اس کے اندر ان کو بتایا گیا ہوگا حدیث کی قسموں میں سند کے اعتبار سے ثلاثیات ہوتی ہے، اسی طریقے سے یعنی کہ ایسی حدیث جس میں حضور اور راوی کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں، اور یہ سند جو ہے 2 ہو تو اور اچھی بات ہے، 1 ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اور اس کے لیے ثلاثیات کے لیے
वो इमाम अहमद इब्न हंबल को जब पता चलता था तो कई कई महीनों का सफर करके सुलासियात हासिल करने जाते थे। तो सुलासी हासिल करने के लिए एक मुहद्दिस के पास पहुंचे, बड़ा लंबा सफर करके। इमाम अहमद इब्न हंबल कौन है जानते हैं? गौसे पाक कहते हैं इमामी, मेरा इमाम है जिसे अहमद इब्न हंबल कहते हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, वलियों का सरदार जिसको अपना इमाम कहता हो, उस इमाम अहमद इब्न हंबल की शान का आलम क्या होगा। वो इतना लंबा सफर करके जब पहुंचे तो अल्लाह अकबर, मुहद्दिस को क्या देखा? मुहद्दिस साहब कर क्या रहे थे? जिसके पास सुलासियात हासिल करने के लिए गए वो कर क्या रहे थे? वो कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। कुत्ते को रोटी खिला, ये अंदाजा फरमाए अपने मजहब की तालीम। कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कुत्ते को रोटी खिलाने में मसरूफ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सोचा कैसा मुहद्दिस है, मुझे छोड़कर ये कुत्ते में मसरूफ है। जब कुत्ते को रोटी खिला चुके, कुत्ता रोटी खा चुका, तो उनकी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं अहमद, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, दिल में कुछ तो आया होगा। कहा बिल्कुल आया, मुझे छोड़ के आप कुत्ते में मसरूफ थे। और मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब तवज्जो करना, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर अल्लाह की मखलूक में से कोई मखलूक किसी मखलूक के पास आ जाए, तवज्जो करना, पूरी तकरीर अगर याद न रहे और ये हदीस याद रह गई तो बहुत बड़ी बात होगी। फरमाया मेरे आका ने, हजरत अबू हुरैरा रावी है, कि अल्लाह की मखलूक में से किसी बंदे के पास कोई मखलूक आ जाए और वो कोई आस लेकर आए, कोई उम्मीद लेकर आए, कोई तमन्ना लेकर आए, और वो तमन्ना बंदा पूरा कर सकता है, वो आस पूरी कर सकता है, फिर भी वो बंदा आस पूरी न करे बल्कि मखलूक की आस को तोड़ दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उसकी आस तोड़ देगा जिसने मखलूक की आस तोड़ी थी, और उसके अमाल बर्बाद करके अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो फरमाया अहमद इब्न हंबल, हुजूर की ये हदीस मेरे पास है कि अगर किसी मखलूक ने किसी के पास आस लगाई है और आस पूरी कर सकते हो तो आस पूरी करना चाहिए, आस नहीं तोड़ना चाहिए, वरना अमाल बर्बाद करके उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। हमारा जो इलाका है ये कुत्तों का इलाका नहीं है, यहाँ कुत्ते आमतौर पर नहीं पाए जाते। जब ये कुत्ता मेरे पास आया, मैं समझ गया दूर से सफर करके आया है और मेरे पास ये रोटी की आस लगाने के लिए आया है, तो इसलिए मैंने तुम पर तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि तुमसे पहले वो आया था, इसलिए मैंने कुत्ते की आस पूरी की है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया अब मुझे कोई दूसरी हदीस सुनने की जरूरत नहीं रही, ये हदीस ही जिंदगी भर के लिए मुझे काफी है, मैं इसी पर अमल करूंगा। मुझे बताओ, ये मुहद्दिसीन और उलमा थे जो कुत्तों की आस पूरी करते थे। आज हमारे माँ बाप हमसे आस लगाकर हमें जवान करते हैं, मेरा बेटा जवान होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कितनी नादान हो गई वो कौम जो कुत्तों की आस पूरी करने के लिए इतने जतन करती थी और कुत्ते की आस तोड़ने पर खुद की आस के टूटने से डरती थी। आज वो अपने माँ बाप की आस तोड़ रहे हैं, आज वो अपनी बहनों की आस तोड़ रहे हैं, आज वो अपने भाइयों की आस तोड़ रहे हैं, आज वो अपनी बीवियों की आस तोड़ रहे हैं। अरे आस पूरी करके मुराद पूरी करना तो दूर की बात है। आज तो ऐसा हो गया, अगर किसी का कारोबार तरक्की पर है तो लोग हसद और जलन से उसके कारोबार को ठप करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। कोई जादू कर रहा है, कोई जादू करवा रहा है, कोई सिफली करवा रहा है। अंदाजा फरमाए, याद रखना कब्रों में कुत्ते और सूअरों की शक्ल बनेगी उनकी, जो पंडितों के पास जाते हैं, जो जादूगरों के पास जाते हैं, किसी को अजियत पहुंचाने के लिए, बीमार करवाने के लिए जतन करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अगर तुम किसी को दुख में मुब्तला करोगे उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक तुम उस दुख में मुब्तला ना हो जाओ, जब तक तुम्हें उस दुख का शिकार ना कर दिया जाए। जवानी में अय्याशी और आवारगी करना बहुत अच्छा लगता है, अपना मजहब क्या है मेरे भाइयों, कुत्ते की आस टूटने ना पाए और हम माँ बाप की आस तोड़ने, और हम सोचने कि मैं तो दाढ़ी रख चुका हूं, मैं तो सर पे अमामा बांध रहा हूं, मैं तो हाथ में तस्बीह लिए हुए हूं। वो बुरावी बयान करने हुजूर का फरमान, अगर तुमने आस तोड़ी मखलूक की तुम्हारा अमल ना देखा जाएगा, तुम्हारी आस तोड़ दी जाएगी। बताओ रोजाना कितनी आस तोड़ते हो? अल्लाह अकबर, लोग हमसे कितनी आस वाबस्ता रखते हैं। आइए अब आखिरी बात अपनी अर्ज करके मुकम्मल गुफ्तगू हो जाए। वो कैसे रहमत आलम है, अल्लाह अकबर, जिसने जानवर, इंसान, काफिर, हत्ता के काफिर के बच्चों का भी ख्याल किया। हदीस पाक में आया है, बुखारी शरीफ में भी है, दूसरी किताबों में भी है, मज़ामीन जुदा जुदा है, मफ़हूम मुकम्मल है, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। बुखारी में भी है, दूसरी किताबों में, लेकिन अल्लामा अरशदुल क़ादरी की लिखी हुई किताब से मैं ये रिवायत का खुलासा पेश कर रहा हूँ। एक यहूदी का बच्चा है, रहमतुल लिल आलमीन, यहूदी का बच्चा है, हुजूर की गली में रहता है। हाय हाय हाय, था यहूदी का बच्चा मगर नसीब क्या। बस ये हदीस, ये रिवायत आखिरी होगी, मैं मफ़हूम पढ़ के बात मुकम्मल कर दूँ। क्या रहमतुल लिल आलमीन, और आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। क्या हम गुनहगार होकर भी किस्मत वाले हैं। जो दुश्मनों के बच्चों से इतना प्यार करता है वो गुलामों के बच्चों से कितना प्यार करता होगा। जिसके आंखों से बद्र के कैदियों की तकलीफ नहीं देखी जाती,
ان کی آنکھوں سے غلاموں کی تکلیف کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ جب میں سوچتا ہوں کہ قیامت میں میرے پیروں میں زنجیریں ہوں گی تو پھر خیال آتا ہے جو بدر کے قیدی جو حضور کو مارنے کے لیے آئے تھے، اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی رسیاں دیکھ کے حضور روتے ہیں تو میرے پیروں کی زنجیر وہ کیسے گوارا کریں گے؟ گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہ گاروں مگر خوش نصیب ہوں، کیونکہ اللہ اکبر جب دشمنوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کچھ بھی ہوں غلام تو ہوں، کچھ بھی ہوں در کا گدھا تو ہوں، کچھ بھی ہوں نسبت تو ہے اور سب کو ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت پر نازا ہیں۔ اور کہتے ہیں استاد زمن کہ خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ یہودی کا بچہ ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، صحابہ کرام کا جمگٹا حضور کے ارد لگا رہتا ہے، وہ یہودی کا بچہ حضور کی محفل میں آتا جاتا ہے، حضور کی محفل میں آنا جانا شروع ہو گیا، حضور کی محفل میں آنا جانا کیا شروع ہوا، وہ بچہ حضور کا عاشق ہو گیا۔ میرے عزیزوں، حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ہیں ہی ایسے، جو حضور کو دیکھ لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کو سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کی داستان اور فضیلتیں سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بچہ عمر کی منزلوں کو آگے بڑھ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن حال یہ ہے حضور سے عشق ہو گیا، باپ کو پتا چلا کہ اور وہ حضور کی خدمت کرنے لگا، مگر میرے آقا نے یہ کہہ کے کبھی نہیں روکا کہ یہ کافر کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو، یہودی کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو۔ یاد رکھنا، تفریق کے مخصوص مقامات ہوتے ہیں اور ان مقامات پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں تفریق نہیں ہوتی، جہاں تفریق نہیں ہوتی، وہ مقامات آپ علماء سے پتہ کریں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ یہاں موقع نہیں، میرا وقت پورا ہو چکا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے بعد آپ کو اہل سنت و جماعت کی ایک عبقری شخصیت، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر محترم کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے، آگے ابھی بات ہوگی، لیکن بات میں شارٹ کر رہا ہوں۔ یہودی کا بچہ آتا جاتا ہے حضور کی محفل میں، حضور نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اور وہ بچہ حضور سے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، محبتیں دیکھ کر پیار کرنے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہزاروں تلواروں سے جو مہم سر نہیں ہوتی، وہ محبت کی تلوار سے سر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو فتح اور کامیابی ہمیشہ محبتوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ محبت جیتتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، وہ یہودی کا بچہ تھا، اس کے باپ کو خبر لگی تو اس کے باپ نے یہ کہہ کے روک لیا، میں تمہیں محمد کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال فرما لیں، حضور داعیہ کبیر کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر، حضور داعیہ کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضور داعیہ کبیر، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ بیٹھ جائیں تمام حضرات۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آئیے وہ شخصیت، وہ ہستی جن کے خطاب نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم لوگ خود بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی اصلاح، تمام لوگ بیٹھے ہیں، ابھی دستار بندی کا اعلان باقی ہے اور پس منظر بھی آپ کو دیکھنا ہے، تو برائے مہربانی آپ بیٹھے رہیں تھوڑی دیر۔ قبلہ امیر محترم ہی کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے ہیں جی، اور اب وقت کیونکہ میرا وقت ختم بھی ہو چکا تھا، حضرت کا انتظار تھا، حضرت تشریف لا چکے، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ انہی 2 مصروں پر مکمل کرتا ہوں اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں تو حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، آتا ہی رہتا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا، پورا خلاصہ فلسفہ یہ ہے، امت کی جو تقدیر کی زلفیں بکھر چکی ہے، اس کو پھر سے سنوارنے کا ایک ہی اصول ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب